काली चादर ओढ़े वो अपने चेहरे पे अपने हाथों को रखे रोते हुए दुआओं में मसरूफ़ थी। जब हमज़ा वहाँ पहुँचा, चंद लम्हे वो वहीं साकत खड़ा उसे अपने सामने पाकर बिना पलके झपकाए देखता ही जा रहा था। ज़िवा, हमज़ा की गंभीर आवाज़ उसकी समातों से टकराई। हमज़ा की आवाज़ को सुनते ही ज़िवा ने अपने हाथों को चेहरे से हटाया। बेशक वो उससे इतना अरसा दूर रही थी, लेकिन आज भी वो हमज़ा की आवाज़ को सुनते ही पहचान सकती थी। ज़िवा ने अपना चेहरा उठाकर देखा तो अपने सामने हमज़ा को पाकर उसके आंसुओं में और भी रवानी आ गई। चंद लम्हे यूं ही देखने के बाद वो उठी और भागकर हमज़ा के सीने से जा लगी तो उसने भी ज़िवा के गिर्द अपने बाजू फैलाकर उसे अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। चंद मिनट यूं ही एक दूसरे से लगे रहने के बाद ज़िवा हमज़ा से अलग हुई। हमज़ा, वो जन्नत अंदर आईसीयू में है, डॉक्टर कह रहे हैं उसकी हालत बहुत नाजुक है। ज़िवा रोते हुए हमज़ा को जन्नत का बता रही थी, जबकि उसका चेहरा हमज़ा के हाथों के प्याले में था और हमज़ा अपनी उंगलियों के पूरों से उसके आंसुओं को चुन रहा था। कुछ नहीं होगा जन्नत को, तुम पहले रोना बंद करो, अल्लाह पाक उसकी हिफाजत करेगा। हमज़ा ज़िवा के आंसुओं को साफ करते हुए कह रहा था, अब मेरी बेटी को बचा लेना हमज़ा प्लीज़। ज़िवा हमज़ा के सीने से लगी उसे कह रही थी, जबकि हमज़ा उसे खामोश करवाते हुए उसके सर को चूम रहा था। जन्नत कब रूम से बाहर निकली हमज़ा, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैं तो उन्हें तैयार कर रही थी और ना जाने वो कब मेरे पीछे से रूम से निकल गई। मुझे तो तब पता चला जब जन्नत की चीख मेरे कानों तक पहुंची। एक पल तो मुझे लगा किसी ने खड़े खड़े मेरे सर से आसमान ही खींच लिया हो। ज़िवा हमज़ा से लगी उसे तमाम वाक़या सुना रही थी और हमज़ा उसके चेहरे पे अपना हाथ फेरते हुए सब सुन रहा था। ज़िवा और हमज़ा को एक साथ देखकर बहराम साहब की भी आंखों से आंसू जारी हो गए, क्योंकि वो इन दोनों को इस तरह एक साथ देखने की कब से दुआएं कर रहे थे और आज उनकी तमाम दुआएं कबूल हो चुकी थी। रोहान की बुलंद आवाज़ हमज़ा को सुनाई दी तो उसने अपने सामने देखा, जहाँ वो बहराम साहब की गोद में उछल उछल कर बाबा पुकार रहा था। हमज़ा ने ज़िवा की तरफ देखा तो ज़िवा ने भी रोहान की तरफ देखा, जो अपने बाबा के पास आने के लिए मचल रहा था। हमज़ा ने ज़िवा को खुद से अलग किया और आगे बढ़कर रोहान को अपनी गोद में लेकर उसके चेहरे को चूमने लगा। रोहान भी हमज़ा को देखकर बेहद खुश था और बार बार उसके चेहरे पर अपना हाथ फेर रहा था। ज़िवा को अल्लाह ने जुड़वा बच्चों से नवाजा था, जिसमें एक बेटा और एक बेटी थी और यही उसकी पूरी दुनिया थी। ज़िवा ने बेटे का नाम रोहान हमज़ा और बेटी का जन्नत फातिमा रखा। दोनों की आंखें और चेहरे के तमाम नकूश हमज़ा जैसे थे, जबकि रंगत ज़िवा पे गई थी, जिससे उन दोनों में एक अजीब सी कशिश थी जो सबको अपनी तरफ खींचती थी। जन्नत और रोहान खूबसूरती की मुंह बोलता सबूत थे। हमज़ा ने रेस्टोरेंट के बाहर ज़िवा के साथ जन्नत को देखा, जबकि रोहान को वो नहीं देख पाया था, इसलिए वो अपने बेटे से अनजान था। हॉस्पिटल में रोहान को देखकर हमज़ा को जो सुकून हासिल हुआ था वही जन्नत को देखकर हुआ था, लेकिन जब से उसे जन्नत का मालूम हुआ था वो सुकून एक बेचैनी और बेकरारी में बदल गया था। रोहान को साथ लगाए वो ज़िवा के पास आ गया और एक बाजू बढ़ाकर उसे भी अपने साथ लगा लिया। यूं ही चंद लम्हे गुजरे तो आईसीयू से डॉक्टर बाहर आए और उन्हें जन्नत की हालत का बताने लगे। आपकी बेटी अब खतरे से बाहर है, लेकिन वो भी मेडिसिन के ज़ेरे असर सो रही है, तो आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर्स कहते ही वहाँ से चले गए, जबकि हमज़ा रोहान को वापस बहराम साहब को पकड़ाते और ज़िवा को लेकर जल्दी से जन्नत को देखने वार्ड में चले गए। 2.5 साल की छोटी सी जन्नत नालियों से जकड़ी हुई थी और मुंह पे ऑक्सीजन मास्क था, जिसकी वजह से वो सांस ले रही थी। ज़िवा ने जन्नत को इस हालत में देखकर रोते हुए अपना चेहरा हमज़ा के सीने में छुपा लिया। जो हालत ज़िवा की जन्नत को देखकर थी वही हालत हमज़ा की भी थी, इसीलिए वो भी अपनी आंखों को बंद किए अपने थामे हुए आंसुओं को बहाने लगा। ज़िवा के आंसू हमज़ा की कमीज़ में, जबकि हमज़ा के आंसू ज़िवा की चादर में जज्ब होते जा रहे थे। हमज़ा ने बामुश्किल खुद पर काबू पाया और ज़िवा को अपने साथ जन्नत के पास आ गया। हमज़ा ने अपना हाथ बढ़ाकर जन्नत के चेहरे पे फेरा और झुककर अपने होंठ उसके माथे पे रख दिए। चंद लम्हे हमज़ा यूं ही अपने होंठ जन्नत के माथे पे जमाए उसे महसूस कर रहा था, जबकि ज़िवा जन्नत के हाथ को अपने हाथों में लिए उसे चूम रही थी। हमज़ा का बस चलता तो वो इसी लम्हे जन्नत को अपने सीने से लगा लेता, लेकिन आलियों की वजह से वो ऐसा करने से बाज रहा। हमज़ा ने ज़िवा को रोने से रोका और अल्लाह का शुक्र अदा करने को कहा, जिसने उनकी बेटी को नई ज़िंदगी बख्शी है। मेरी जान, एक बार आप ठीक हो जाओ, बस मामा कभी आपको छोटी सी भी चोट नहीं आने देंगी। ज़िवा जन्नत के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कह रही थी, देखो आपके पापा भी आ गए हैं। जन्नत, जिनसे मिलने आप यहाँ आई थी, अब तो मेरी प्रिंसेस जल्दी से अपनी आंखें खोलो, बाबा से मिलो, देखो वो भी आपसे मिलने आए हैं। जन्नत, ज़िवा जन्नत के चेहरे को थपथपाते हुए बोल रही थी, ज़िवा बस करो, वो भी सो रही है, कुछ ही देर में वो उठ जाएगी और सबसे बात भी करेगी। अब तो रोना बंद कर दो प्लीज़। हमज़ा ज़िवा का चेहरा अपने हाथों में लिए कह रहा था। हमज़ा उसे कहे ना, बस एक बार अपनी मामा से बात कर ले, बेशक मुझे मामा कहकर ही पुकार ले, लेकिन कुछ तो बोले। मैं तरस गई हूँ अपनी बेटी की पुकार सुनने के लिए, प्लीज़ आप कहें ना। ज़िवा चुप होने की बजाय और भी रोते हुए कह रही थी और हमज़ा से भी ज़िवा की हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो ज़िवा को साथ लिए वार्ड से बाहर आ गया ताकि उसे चुप करवा सके। कुछ ही पलों में हमज़ा उसे चुप करवाने में कामयाब भी हो चुका था। 1 घंटे के बाद जन्नत को होश आया तो ज़िवा और हमज़ा उसके पास मौजूद थे। जन्नत को होश में देखकर ज़िवा और हमज़ा ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और बारी बारी जन्नत के चेहरे को चूमा। जन्नत अपने बाबा को देखकर खुश हो रही थी और बार बार उठने की कोशिश कर रही थी, जिसे हमज़ा ने नाकाम बनाया था। मामा की जान, अब जल्दी से ठीक हो जाओ बस,
کیونکہ ماما اپنی پرنسس کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ زیوا نے اپنا ہاتھ جنت کے سر پہ پھیرتے ہوئے کہا۔ حمزہ بنا کچھ کہے بس جنت کو دیکھتے ہی جا رہا تھا، جو اسی کے وجود کا حصہ تھی، اور اس نے اپنے اسی وجود کے حصے کو مارنا چاہا تھا، وہ بھی اس ڈر سے کہ اگر اس کے بچے بھی اسی طرح کی رنگت لے کر پیدا ہوئے تو وہ بھی اس کی طرح معاشرے میں اپنی رنگت کی بنا پر دھتکارے جائیں گے، اور وہ یہ سب برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس لیے اس نے زیوا کو ابارشن کروانے کا کہا تھا۔ حمزہ کو جب اپنی کہی گئی باتوں کا احساس ہوا تو اس نے نہ جانے کتنی بار ہی اللہ سے گر گڑا کر معافی بھی مانگی تھی، اور زیوا کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی وہ بے حد دعائیں کرتا تھا، اور آج اس کی ہر دعا پر اللہ نے کن فرما دیا تھا، جس سے حمزہ بے حد خوش تھا، اور اب انہیں اپنے سینے سے لگا کر رکھنے کا عہد دل ہی دل میں کر چکا تھا۔ شام میں ہاسپٹل سے جنت کو ڈسچارج کر کے حمزہ ان تینوں کو اپنے ساتھ لیے اپنے گھر آ گیا۔ گھر کی ہر چیز ویسی ہی تھی جیسے زیوا چھوڑ کے گئی تھی، کوئی بھی نئی تبدیلی نہیں تھی۔ زیوا اپنے گھر کی ہر چیز کو دیکھتے ہی پھر سے رونے لگ گئی، کیونکہ اس نے حمزہ اور اس گھر کو جس قدر یاد کیا تھا وہی جانتی تھی۔ حمزہ جنت اور روحان کو لیے روم میں آ گیا جبکہ زیوا اپنا گھر دیکھ رہی تھی۔ زیوا کو کہیں بھی الکوحل اور سگریٹ پڑی نظر نہیں آئی، جس طرح پہلے ہر جگہ پڑی رہتی تھی۔ مکمل گھر دیکھنے کے بعد زیوا روم میں آ گئی جہاں اس نے حمزہ کے ساتھ اپنی زندگی کے اہم لمحے گزارے تھے، اور جو اس کے دماغ پر نقوش تھے جسے یاد کر کے وہ روتی اور مسکراتی تھی، اور پھر سے حمزہ کے ساتھ وہ یہاں اپنی زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی تھی۔ حمزہ جنت اور روحان کے ساتھ بے حد خوش اور پرسکون تھا، جسے دیکھ زیوا نے اس کے ایسے ہی رہنے کی دعا اللہ سے کی۔ جنت میڈیسن کے اثر کی وجہ سے پھر سے سو گئی، جبکہ روحان حمزہ کے اوپر لیٹے ہی سو گیا تو حمزہ نے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور خود اٹھ کر زیوا کے پاس صوفے پر آ گیا۔ حمزہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پہلے میں لیا تو زیوا اپنی پلکیں جھکا گئی۔ میں تم سے جو بھی اب کہوں گا تم اطمینان اور بنا روئے سننا۔ حمزہ نے اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو اس کے گال پہ پھیرتے ہوئے کہا۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو تب سے لے کر اب تک کیے گئے میرے تم پر ہر ظلم کے لیے مجھے معاف کر دو۔ مجھے تمہارے جانے کے بعد یہ احساس ہوا کہ میں تمہارے لیے نہیں بلکہ تم میرے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہو۔ تم جانتی ہو جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تب میرا دل کس قدر زور سے دھڑکا تھا۔ جب میں گھر آیا تو مجھے ہر طرف تمہارا چہرہ دکھائی دیتا، اور جب میں اپنی آنکھیں بند کرتا تو تمہاری مسکراہٹ کی آوازیں سنائی دیتی۔ جب میں تمہیں دیکھتا تو مجھے اپنے ارد گرد سناٹا سا محسوس ہوتا۔ نہ جانے ایسی کون سی نیکی ہوئی جو اللہ پاک نے تمہیں میرے نصیب میں لکھ دیا، لیکن میں نے اپنی محبت پر نفرت کو چھانے دیا، کیونکہ میں ڈر گیا تھا کہیں تم میری وجہ سے اس معاشرے سے نہ دھتکاری جاؤ، اس لیے میں نے تمہیں خود سے دور کیا، لیکن میری نفرت کو بھی تمہارے بے لوث محبت کے آگے جھکنا پڑا۔ زیوا، جس دن تم نے مجھے اپنے ماں بننے کی خوشخبری دی تھی اس دن میرے دل میں جہاں خوشی تھی تو وہیں اپنی اولاد کو بھی خود جیسا دیکھ کر میں نے تمہیں ابارشن کروانے کا کہا، یہ بھی جانتے بوجھتے کہ یہ تمہارے لیے آسان نہیں ہے، لیکن تم نے مجھے چننے کے بجائے ہماری ہونے والی اولاد کو چن کر مجھے چھوڑ کر چلے جانا۔ اس سے تمہاری محبت واضح ہوگی کہ تم اپنے پیار اور اپنے پیار کی نشانی دونوں سے بے حد پیار کرتی ہو۔ مجھے ایک بار معاف کر دو زیوا، میں نے تمہاری اور تمہارے پیار کی قدر نہیں کی، خدا کے لیے معاف کر دو۔ حمزہ نے روتے ہوئے کہہ کر اپنا سر زیوا کے کندھے سے ٹکا دیا، جبکہ زیوا بھی مسلسل رو رہی تھی۔ نہ جانے اس نے اس دن اور حمزہ سے اس کے لیے محبت کا اقرار سننے کے لیے کتنا انتظار کیا تھا، اور آج جب وہ دن آ گیا تھا تو وہ اپنے آنسوں پہ قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس کے قریب جھکی اور اس قدر قریب کہ وہ اس کی دھڑکنوں کو بآسانی سن سکتی تھی۔ حمزہ کی کمر کے گرد اپنے بازو مائل کر کے زیوا اس کے بے ترتیب دھڑکنوں کو سن رہی تھی، جبکہ حمزہ بھی اس کے گرد اپنے بازو مائل کیے رو رہا تھا۔ زیوا حمزہ سے الگ ہوئی اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے آنسوں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگی۔ بس کر دے حمزہ، میں آپ کو ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، پلیز۔ زیوا حمزہ کے چہرے پہ اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیا تم نے معاف کر دیا مجھے زیوا؟ حمزہ نے زیوا کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کو معاف کیا حمزہ، بس آپ رونا بند کر دیں، آپ کو اس حالت میں دیکھنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں، زیوا حمزہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ حمزہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور زیوا کو اپنے ساتھ لگا کر اس کا شکریہ ادا کرنے لگا، جبکہ زیوا حمزہ کے سینے پہ اپنا ہاتھ پھیر رہی تھی۔ حمزہ، بعض دفعہ ہمیں کسی سے اس قدر محبت ہو جاتی ہے، ہاں حمزہ، اللہ بھی ہمیں کسی سے اس قدر محبت کرا دیتا ہے، لیکن اس میں اللہ پاک کی مصلحت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ کسی سے محبت ہم پر سزا بن کر اترتی ہے، ہمارے غرور اور گناہ کی سزا، جو ہمیں کچھ سکھانے کے لیے ڈال دی جاتی ہے۔ محبت، نفرت اور غرور کا اختتام بس ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ ہے اللہ سے قربت۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ محبت اللہ ہمارے دل میں نہیں ڈالتا، یہ تو بس کتابی باتیں ہیں، لیکن پھر اللہ نے آپ کی محبت میرے دل میں ڈال دی۔ آپ کی محبت سے میری ذات کا غرور ٹوٹا جو میری رنگت اور حسن کو لے کر تھا۔ آپ کی محبت سے میں اپنے اللہ کے قریب ہو گئی، اس قدر قریب کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے، جو اس نے آپ کو اور آپ کی محبت کو مجھے دے دیا، جس کی میں نے گڑ گڑا کے برسوں دعا کی تھی۔ میری دعاؤں پر کن فرما دیا۔ یہ سچ ہے حمزہ کہ میں نے آپ سے محبت کی اور بے حد محبت کی، بنا کسی مطلب کے محبت کی۔ میں آپ سے اس قدر محبت کرتی ہوں کہ آپ کو کھو دینے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ میں آپ سے وقتی دوری تو برداشت کر سکتی تھی، لیکن جدائی گوارا نہیں۔ میں بکھر چکی تھی اپنا صبر آزماتے، لیکن کبھی کبھی ہم پہ آئی آزمائش ہمیں توڑ دیتی ہے۔ میں بھی ٹوٹ چکی تھی آپ سے اتنا عرصہ دور رہ کر، میں تھک چکی تھی، اسی لیے آپ کے پاس اپنے حمزہ کے پاس واپس آ گئی۔ اب میں آپ سے کبھی دور نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں، اور نہ ہی آپ کو خود سے دور جانے دوں گی۔
زیوا نے کہتے ہوئے اپنے لب حمزہ کے سینے پر رکھ دیے۔ زیوا، آج سے اور میری آخری سانس تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میرے ہاتھ تمہارے ہاتھوں سے ہمیشہ بندھے رہیں گے جب تک تم میری زندگی میں ہو۔ میرا دل، میری سانس پر تمہارا حق ہے زیوا۔ میں تم پر اور اپنی اولاد پر کبھی کوئی آن نہیں آنے دوں گا۔ تم کبھی مجھ سے دور مت جانا، ورنہ یہ میرا کمزور دل اتنا بڑا دکھ سہ نہیں پائے گا۔ تم سے جدا ہونا ہی میری موت ہے۔ حمزہ کہتے کہتے رکا۔ زیوا نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ پلیز حمزہ۔ زیوا کو اس کی بات گراں گزری تو اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر خود آنسو بہا دیے۔ اف زیوا، حمزہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ چند لمحے زیوا کو دیکھتے ہوئے حمزہ نے اپنے لب باری باری اس کی آنکھوں پر رکھے اور خود سے لگا لیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ عمر بھر ساتھ نبھانے کے وعدے کیے اور زندگی بھر قدم سے قدم ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا عہد کیا۔ رات کے تیسرے پہر تک دونوں یوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ سے لگے بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر پرسکون ہو کر سونے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ زیوا جنت کے ساتھ آ کر لیٹ گئی۔ حمزہ نے پہلے جنت اور روحان کے سر پہ بوسہ دیا، پھر آ کر زیوا کے پیچھے لیٹ گیا کیونکہ جنت اور روحان اس کی سائڈ پہ سو رہے تھے۔ حمزہ نے زیوا کی کمر کے گرد اپنا دایاں بازو حمائل کر کے اسے خود کے قریب کیا اور دونوں پرسکون نیند سو گئے۔ زیوا اور حمزہ بے خبر سو رہے تھے جبکہ روحان جنت کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا۔ زیوا کی آنکھ کھلی تو حمزہ اس کے ساتھ لگے سو رہا تھا اور روحان ان دونوں کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ زیوا نے شرما کر اپنے منہ تکیے پر رکھ لیا جسے پیچھے لیٹا ہوا حمزہ مسکرا پڑا۔ آپ جاگ رہے تھے؟ زیوا نے چہرے سے تکیہ اٹھا کر حمزہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی کب سے، میں تو روحان اور جنت کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ حمزہ نے روحان کو اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے زیوا سے کہا۔ اس سے پہلے زیوا کچھ کہتی جنت رونے لگ گئی۔ جنت کو چپ کروانے کے بعد اسے بھی حمزہ کو دیکھ کر خود ناشتہ بنانے کے لیے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں زیوا سب کے لیے ناشتہ بنا کر اسے ٹرے میں رکھے روم میں آ گئی۔ حمزہ نے جنت کو خود اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروایا اور زیوا نے روحان کو ناشتہ کروایا۔ روحان ناشتہ کرتے ہی بیڈ سے اتر کر اپنی ریموٹ کنٹرول سے کھیلنے لگا۔ حمزہ نے جنت کو ناشتہ کروانے کے بعد اس کی بینڈیج کو تبدیل کیا اور وہ بھی بیڈ سے اتر کر روحان کے ساتھ کھیلنے لگ گئی۔ زیوا جب ٹرے رکھنے کے بعد واپس روم میں آئی تو حمزہ بیٹھ کے ٹیک راؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے جنت اور روحان کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ زیوا بیڈ پہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی تو حمزہ نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا تو زیوا نے اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا دیا اور حمزہ نے بھی اس کے گرد اپنے بازو مائل کر دیے۔ میں نے اس دن کے لیے بہت دعائیں کی تھی زیوا، جب تم میرے ساتھ اس طرح بیٹھی ہو اور اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھیلتے ہوئے دیکھیں، پھر تم مسکراؤ اور میں ساری دنیا کو بھول کر تمہاری مسکراہٹ میں کھو جاؤں اور تمہارے چہرے کو بدلتے ہوئے ہر تاثر کو میں قریب سے دیکھوں، پھر ہر تاثر کے ساتھ تمہارے چہرے پہ اپنا ہاتھ پھیر کر آنکھوں پر لب رکھوں، پھر تم شرما کر اپنا چہرہ میرے سینے میں چھپا لو۔ جس سے زیوا کا رنگ سرخ سے گلابی ہو گیا۔ حمزہ کی گرم سانسیں اپنے چہرے کے قریب آئیں تو زیوا نے اپنا چہرہ مکمل طور پر حمزہ کے سینے میں چھپا لیا۔ حمزہ، زیوا نے شرماتے ہوئے اسے پکارا، جس پر حمزہ نے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ مجھے چھوڑیں آپ، اور آپ نے آفس نہیں جانا؟ زیوا اس کی گرفت میں مچلتی ہوئی کہنے لگی۔ نہ میں آپ کو چھوڑوں گا اور نہ ہی میں کچھ دن تک آفس جاؤں گا۔ میں آپ تینوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں اور تم سب کا ہر احساس اپنے اندر اتار لینا چاہتا ہوں۔ حمزہ کی بات پر زیوا نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کو وہیں روک دیا۔ چند لمحوں بعد حمزہ نے بھی اپنی گرفت کو ڈھیلا کر دیا اور جھک کر زیوا کے سر پر بوسہ دیا۔ زیوا، حمزہ کی گمبھیر آواز میں زیوا کو پکارا۔ جی حمزہ۔ زیوا نے بھی اپنا ہاتھ حمزہ کے سینے پر پھیرتے جواب دیا۔ روحان اور جنت نے مجھے دیکھتے کیسے پہچان لیا کہ میں ان کا بابا ہوں؟ حمزہ نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا جو سامنے کھیلنے میں مصروف تھے۔ آپ کی تصویر کو یہ دونوں دن رات دیکھ کر آپ کو یاد کرتے اور آپ سے باتیں کرتے تھے، کیونکہ میں نے انہیں آپ کی تصویر دکھا کر بتایا تھا کہ یہ آپ دونوں کے بابا ہیں، اس لیے میں انہیں ساتھ لیے پاکستان واپس آ گئی تاکہ ان دونوں کو آپ سے ملوا سکوں، اس لیے اس دن ان کو تیار کر رہی تھی جب جنت سیڑھیوں سے گر گئی۔ زیوا نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے انہیں کیا بتایا تھا کہ ان کے بابا کہاں ہیں اور ان کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ حمزہ بھی سامنے دیکھتے ہوئے اسے پوچھ رہا تھا۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ ان کے بابا پاکستان میں ہیں اور ان دونوں سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن آفس کے کام کی وجہ سے ہم سے ملنے نہیں آ رہے۔ زیوا نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ زیوا کی بات سن کر حمزہ نے اسے خود سے الگ کیا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ زیوا، تمہیں مجھ سے نفرت نہیں ہوئی کہ میں نے تمہیں اپنی اولاد کو مارنے کا کہا جو ہمارے ہی وجود کا ایک حصہ ہے؟ حمزہ نے زیوا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جس سے محبت ہو اسے نفرت کیسے ہو سکتی ہے حمزہ، اور میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ زیوا نے حمزہ کے چہرے پہ اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ میں تمہارا یہ قرض کیسے اتاروں گا زیوا؟ حمزہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ مجھے بے پناہ پیار کرنا اور آخری سانس تک کرنا، زیوا نے حمزہ کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر تھوڑا سا اٹھی اور اپنے لب حمزہ کے ماتھے پہ رکھ دیے۔ میں آخری سانس تک تم کو پیار کروں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے زیوا، تم پر اور اپنی اولاد پر کوئی آن نہیں آنے دوں گا۔ حمزہ نے زیوا کو دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ اب آپ اٹھ کر تیار ہو جائے، پھر بابا کی طرف چلتے ہیں، روحان اور جنت کو بابا بہت مس کر رہے ہیں۔ زیوا نے حمزہ سے الگ ہوتے ہوئے کہا تو حمزہ بھی برا سا منہ بنا کر فریش ہونے چلا گیا۔ حمزہ کے تیار ہونے تک زیوا خود بھی تیار ہوئی، پھر روحان اور جنت کو بھی تیار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں حمزہ اور زیوا اپنے ساتھ روحان اور جنت کو لیے بہرام صاحب کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ زیوا اور حمزہ بہرام صاحب سے ملنے کے بعد روحان اور جنت کو ان کے پاس چھوڑ خود مارکیٹ شاپنگ کرنے کے لیے چلے گئے۔ آپ بھی کچھ شاپنگ کر لیں یا پھر صرف مجھے ہی شاپنگ کرنے دیکھنے آئے ہیں؟ زیوا نے حمزہ کو دیکھتے ہوئے کہا جو کہ پہلے ہی اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ یہاں تم سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں
जिसे मैं देखूं। हमजा ने ज़िवा को देखते हुए कहा, चले ठीक है, मैं भी आपको देखती हूँ क्योंकि मेरे लिए आपसे ज़्यादा हसीन कोई नहीं है। ज़िवा ने हमजा की तरफ रुख करते हुए कहा, तो फिर शॉपिंग कौन करेगा जिसके लिए तुम मार्केट आई हो? हमजा ने शॉप में नज़र घुमाते हुए कहा, जो भाई रूहान के लिए ड्रेस दिखा रहे हैं वही बाकी की भी शॉपिंग कर देंगे। ज़िवा ने हमजा को देखते हुए संजीदगी से कहा, तो हमजा उसकी बात पे मुस्कुरा दिया और उसे बाजू से पकड़ कर अपने साथ लगा लिया। हाँ ना, मैं ठीक ही तो कह रही। आप मुझे देखें, मैं आपको देखती हूँ। ज़िवा भी अपनी कही गई बात पे मुस्कुराते हुए कहने लगी, अच्छा आप यहाँ बैठे, मैं अभी आता हूँ। हमजा ज़िवा को चेयर पर बैठाता हुआ खुद कहीं गायब हो गया। ज़िवा की नज़रें हमजा को हर तरफ ढूंढ रही थी क्योंकि उसे गए आधा घंटा हो चुका था। इससे पहले वो बेकरारी के आलम में उठकर उसे ढूंढने जाती, उसे सामने से हमजा चंद शॉपिंग बैग्स थामे आ रहा था। ज़िवा उसे देखती ही भागकर उसके सीने से जा लगी। कहाँ चले गए थे आप? मैं डर गई थी हमजा। ज़िवा अपने आंसू बहाए हमजा के सीने से लगी कह रही थी, कहीं नहीं गया था, मैं यही था, एक तो तुम रोती बहुत हो ज़िवा। हमजा ने ज़िवा के गिर्द अपने बाजू फैलाए और उसे अपने साथ लगाए चलते हुए कहने लगा। वो दोनों चलते हुए पार्किंग में आ गए। हमजा ने पहले ज़िवा को कार में बिठाया, फिर शॉपिंग बैग्स को पीछे की सीट पर रखकर खुद ड्राइविंग सीट पे आ गया। ज़िवा आप चुप भी करो, कुछ नहीं हुआ मुझे, क्यों इतना सोचकर परेशान होती हो तुम? हमजा ने ज़िवा के आंसू साफ करते हुए कहा। ज़िवा हमजा का नाम पुकारती उसके सीने से जा लगी। अच्छा चलो रोना बंद करो, मुस्कुरा कर दिखाओ मुझे। हमजा ने ज़िवा के आंसू साफ करते हुए कहा तो ज़िवा ने हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पे सजा ली। गुड गर्ल मेरी जान, अब ऐसे ही रहना। हमजा ने वापस उसे खुद से लगाया और कार को स्टार्ट करके उसका रुख बराम हाउस की तरफ मोड़ लिया। हमजा ने ज़िवा को पुकारा, जी हमजा। ज़िवा ने हमजा की कमीज़ के बटन्स पे हाथ फेरते हुए जवाब दिया, हम सब ने कहाँ जाना है जिसके लिए आज आप शॉपिंग करने आए थे? हमजा ने ज़िवा से पूछा, वो तो सरप्राइज़ है आपके लिए। ज़िवा ने अपना चेहरा उठाकर हमजा को देखते हुए कहा और फिर अपना चेहरा वापस कंधे पे टिका दिया। चलिए ठीक है ना, बताएं, मैं भी नहीं जाऊँगा फिर। हमजा ने ज़िवा का चेहरा देखते हुए शरारत से कहा, तो ना जाइएगा फिर, देखना मैं आप। ज़िवा कहते कहते रुक क्यों गई? कहो ना, मैं आपकी चाय में जमाल कोटा डालकर पिला दूंगी, सबक सिखाने के लिए। हमजा ने सामने देखते हुए कहा। ये सब सुनते ही ज़िवा झटके से हमजा से अलग हुई और हमजा का चेहरा देखने लगी जहाँ कोई तासुर न था। हमजा सॉरी, उस दिन मुझे मालूम नहीं था कि आपकी इस कदर तबीयत ख़राब हो जाएगी। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी वो कदम न उठाती। ज़िवा ने शर्मिंदगी से अपना सर नीचे झुकाते हुए कहा, कुछ नहीं होता, तब शायद वो सब होना ज़रूरी था। बस अब ऐसा कुछ ना करना प्लीज़। हमजा ने ज़िवा पर एक नज़र डालते हुए कहा, नहीं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगी मैं, क्योंकि अब तो आप में मेरी जान बसती है हमजा। अगर आपको कुछ हुआ तो रहूँगी मैं भी नहीं। ज़िवा ने हमजा के कंधे से लगे हुए कहा, चलें घर आ गया मैडम। हमजा ने अपने कंधे से लगी ज़िवा के चेहरे पर बोसा देने के बाद कहा तो ज़िवा भी उसे अलग हुई और कार से उतर गई, जबकि हमजा शॉपिंग बैग्स उठाए उसके पीछे पीछे घर के अंदर दाखिल हुआ। कुछ देर बैठने के बाद सब खाना खाने लगे। रूहान ज़िवा की गोद में जबकि जन्नत हमजा की गोद में बैठे खाना खा रहे थे। मामा हम दादों के पास कब जाएंगे? मैं उनको बहुत मिस करता हूँ, रूहान ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, जिससे ज़िवा की चमच वहीं प्लेट में रह गई, जबकि हमजा रूहान के जुमले पर सख्ते में आ गया। ज़िवा ने चेहरा उठाकर हमजा की तरफ देखा और फिर जल्दी से अपना चेहरा झुका लिया क्योंकि वो समझ चुकी थी हमजा पे क्या गुजरी है। जब तक वो बहराम हाउस में रहा यूं ही खामोशी का हाथ थामे बैठा रहा। हमजा घर चलें, लेट हो गया है काफ़ी। ज़िवा ने हमजा के पास बैठते हुए कहा, चलो। हमजा मुख्तसर सा जवाब देता जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, जबकि ज़िवा उसकी पैरवी करती चलने लगी क्योंकि रूहान और जन्नत ने अपने नाना के पास रात रहने की ज़िद की थी, इसलिए वो दोनों उन्हें बहराम हाउस में छोड़ते खुद अपने घर की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंचते ही हमजा फ्रेश होने के बाद सोने के लिए लेट गया और ज़िवा अपना बुर्का उतारे पहले ही बेड पर मौजूद थी। हमजा खामोशी से अपनी आंखों पर अपना बाजू रखे लेटा हुआ था। ज़िवा ने रूहान की आवाज़ में उसे पुकारा। कोई जवाब ना पाकर ज़िवा हमजा के करीब होकर उसके सीने पर अपना सर टिकाए लेट गई। हमजा एक बार मेरी बात तो सुन ले प्लीज़, आपकी ये खामोशी मैं सह नहीं सकती, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन ले। ज़िवा रोते हुए कह रही थी, जब मैं यूके में गई थी तो वहाँ आपके बिना रहना मेरे लिए बेहद मुश्किल था, इसलिए मैं एक माह बाद वापस आ गई पाकिस्तान और बाबा ने मुझे मुल्तान में घर लेकर दिया ताकि मैं वहाँ आराम से रह सकूँ। मुल्तान पहुँचते ही मुझे याद आया कि आपकी फैमिली भी यहीं रहती है, इसलिए मैं आपकी डायरी में लिखे एड्रेस पे गई जो मैं यहाँ से जाते हुए अपने साथ ले गई थी। तो वहाँ जाकर मुझे मालूम हुआ कि आपके बाबा वहाँ नहीं रहते, इसलिए मैंने आसपास से उनको मालूम करने की कोशिश की। एक फैमिली ने मुझे बताया कि अफसार बाबा की दूसरी बीवी ने उनसे उनकी प्रॉपर्टी के लिए शादी की थी और जैसे ही वो अपने मकसद में कामयाब हो गई तो उसने आपके बाबा से खुला लेकर अपने किसी रिश्तेदार के साथ मिलकर उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया। आपके बाबा ने उसे अपने किए की सज़ा समझा और कहीं और जाने के बजाय वो ओल्ड हाउस में चले गए और तब से ही ओल्ड हाउस में रह रहे थे। मैं जब भी उनसे मिलने गई तो मैंने उन्हें आपके बारे में सब बताया। वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा थे और अपने किए की भी सज़ा भुगत रहे थे। उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी क्योंकि वो समझते हैं कि मेरे साथ भी जो हुआ उसमें भी उनकी ही गलती है। मैं भी उनको माफ़ कर दिया क्योंकि उन्हें अपनी की गई गलतियों का एहसास हो चुका था।
انہوں نے جیسے آپ کی ماما کو دھوکہ دیا تھا اسی طرح خود بھی دھوکہ کھایا تھا۔ مجھے ان کی حالت پہ بہت ترس آیا اور انہیں اپنے ساتھ لیے گھر آ گئے اور تب سے اب تک میں، روحان، جنت اور بابا ملتان میں رہ رہے تھے۔ زیوا حمزہ کے سینے سے لگی اسے سب بتا رہی تھی اور حمزہ بھی بے آواز رو رہا تھا، حمزہ کے آنسو تکیے میں، جبکہ زیوا کے آنسو حمزہ کی قمیض میں جذب ہو رہے تھے۔ زیوا نے اپنا سر اٹھا کر حمزہ کو دیکھا جس کی آنکھیں آنسو سے چمک رہی تھی۔ زیوا نے اپنے ہاتھوں سے حمزہ کے آنسو صاف کیے اور اسے اور رونے سے روکا۔ حمزہ ابھی تک خاموش تھا۔ زیوا اسے دیکھنے کے بعد پھر اس کے سینے پہ اپنا سر رکھے لیٹ گئی۔ زیوا، حمزہ نے زیوا کو پکارا۔ جی حمزہ کہیے۔ زیوا نے اپنا سر اٹھا کر حمزہ کو دیکھا۔ کیا وہ اب بھی ملتان میں ہے؟ حمزہ بامشکل بول پایا۔ جی وہ اب بھی وہیں ہیں۔ زیوا نے حمزہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تو مجھے کل وہیں لے کر جانے والی تھی ان سے ملوانے؟ حمزہ نے زیوا کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا تو زیوا نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ انہیں میری یاد آتی ہے؟ کیا انہیں میں یاد ہوں؟ حمزہ نے چھت کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ آپ کو دن رات یاد کرتے ہیں حمزہ، جب سے انہوں نے آپ کی تصویر کو دیکھا ہے وہ رات دن اسے پیار کرتے اور چومتے رہتے ہیں۔ روحان اور جنت کو آپ کے بچپن کی باتیں بتاتے اور روحان کو بالکل آپ جیسا سمجھ کر اسے اپنے پاس بٹھا کر اسے پیار کرتے۔ آپ بھی انہیں معاف کر دیں حمزہ اور انہیں اپنا لیں۔ وہ آپ کی معافی اور پیار کو پانے کے لیے وہاں تڑپ رہے ہیں۔ وہ آپ کی زبان سے ایک بار بابا سننے کو ترس رہے ہیں حمزہ، خود کو ان کے لیے اور انہیں خود کے لیے نہ تڑپائیں حمزہ۔ میں آپ کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی، پلیز سب کچھ بھول جائیں حمزہ اور اپنی آنے والی لائف کو ان خوشیوں سے بھر لیں جو آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ زیوا حمزہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے کہہ رہی تھی۔ حمزہ نے زیوا کے ہاتھوں کو تھاما اور اس پر اپنے ہونٹ رکھے، پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے لگے نیند کی وادیوں میں چلے گئے۔ زیوا جلدی سے لے آؤ ناشتہ، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے پلیز۔ حمزہ روم میں بیٹھا زیوا سے کہہ رہا تھا۔ آ رہی ہوں حمزہ، بس 2 منٹ، زیوا نے کچن سے ہی حمزہ کو جواب دیا۔ اگلے ہی لمحے زیوا ناشتہ لیے روم میں داخل ہوئی اور ٹرے کو حمزہ کے سامنے رکھتے ہوئے خود بھی سامنے بیٹھ گئی۔ اچھا کبھی میری اس سوتن کی جان بھی چھوڑ دیا کریں آپ، زیوا حمزہ کے ہاتھوں سے موبائل لیتے ہوئے کہنے لگی۔ زیوا کی بات پر حمزہ کہکا لگانے لگا۔ حمزہ کو اس طرح مسکراتے دیکھ کر زیوا نے اس کی مسکراہٹ پہ آمین کہا اور خود بھی مسکرانے لگی۔ دونوں نے ناشتہ کیا تو زیوا ٹرے کو کچن میں رکھ کر واپس روم میں آئی تو اسے روم میں حمزہ کہیں نظر نہ آیا۔ حمزہ کہاں ہیں آپ؟ زیوا نے اسے پکارا تو حمزہ واش روم سے باہر آیا اور زیوا کا ہاتھ تھامے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ کیا ہوا حمزہ؟ زیوا نے حمزہ کی اس حرکت پر اسے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، تم اپنا ہاتھ دو، حمزہ نے ایک ڈبیا کھولتے ہوئے کہا اور اس میں سے انگوٹھی کو نکالا جس میں ہیرے کو سجایا گیا تھا اور اسے زیوا کو پہنا دیا، پھر خود اس کے ہاتھوں پہ اپنے انگلیوں کو پھیرنے لگا۔ حمزہ یہ بے حد خوبصورت ہے، زیوا نے انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا۔ تم سے زیادہ نہیں، حمزہ نے پیار سے کہا اور پھر زیوا کے ہاتھوں پہ اپنے لب رکھ دیے۔ زیوا نے مسکراتے ہوئے حمزہ کو دیکھا اور وہ اپنے لب بھی حمزہ کے ہاتھوں پہ رکھ دیے۔ چند لمحے وہ دونوں ایک دوسرے کو اسی طرح تکتے رہے اور پھر حمزہ زیوا کے ماتھے پہ بوسہ دیتا اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم چلا گیا، جبکہ زیوا اسے جاتا دیکھتی رہی۔ حمزہ فریش ہو کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر تیار ہونے لگا، جبکہ زیوا بیڈ کو سیٹ کرنے کے بعد صوفے پہ بیٹھی اسے ہی تکتے جا رہی تھی۔ حمزہ برش سے اپنے بال بنا رہا تھا جب زیوا اٹھی اور اسے پیچھے سے جا کر ہگ کر لیا۔ کیا ہوا زیوا؟ حمزہ نے بال برش کرتے ہوئے اسے پوچھا۔ کچھ نہیں، زیوا نے اس کے ساتھ لگے اس کے کلون کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے حمزہ کو جواب دیا۔ حمزہ نے زیوا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کیا اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ حمزہ، زیوا نے چند لمحے گزرنے کے بعد اسے پکارا۔ جی حمزہ کی جان، حمزہ نے پیار سے اس کے سر پہ بوسہ دیتے ہوئے جواب دیا۔ آپ یہ پرفیوم نہ لگایا کریں، زیوا نے حمزہ کے سینے پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس کی خوشبو پسند نہیں تمہیں؟ حمزہ نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں ایسا تو نہیں کہا میں نے، زیوا نے جھٹ سے کہا۔ تو پھر؟ حمزہ نے زیوا کے بالوں کو سہلاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے آپ کی کلون کی خوشبو مجھے اور دیوانہ کر دے گی آپ کی، زیوا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، اس کا مطلب اب میں اور لگایا کروں یہ پرفیوم تاکہ تم ہمیشہ ایسے ہی میرے سینے سے لگی رہو؟ حمزہ نے شرارت سے پوچھا۔ آپ لگائیں یا نہ لگائیں میں ہمیشہ آپ کے سینے سے لگ کر رہنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں خود کو احساس دلانا چاہتی ہوں حمزہ آپ میرے ہیں، صرف میرے اور تا حیات میرے ہی رہیں گے، زیوا نے کہتے ہوئے حمزہ کے سینے پر اپنے لب رکھ دیے۔ چند لمحے بعد حمزہ زیوا سے الگ ہوا اور جنت اور روحان کو ان کے نانوں کے گھر سے لینے چلا گیا، جبکہ زیوا بھی فریش ہونے چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد حمزہ جب روحان اور جنت کو لیے گھر آیا تو سامنے لاؤنج میں بیٹھے اپنے بابا ابصار کو دیکھ کر وہیں رک گیا، کیونکہ ان کے چہرے پہ وہ پہلے سی کشش نہیں رہی تھی، چہرے پر جھریاں پڑ چکی تھی اور وہ اپنی عمر کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ برے لگ رہے تھے، کیونکہ ان کے جسم کی ہڈیاں نمایاں تھیں۔ جنت اور روحان دادو دادو پکارتے ہوئے ان کے گلے سے جا لگے۔ زیوا آگے بڑھی اور حمزہ کا ہاتھ تھام کر اس کے بابا کے پاس لے آئی، جبکہ جنت اور روحان اپنے دادو سے مل کر روم میں جا کر کھیلنے لگے۔ چند لمحے پورے لاؤنج میں خاموشی چھائی رہی۔ حمزہ زیوا کا ہاتھ تھامے اپنی گردن کو جھکائے بیٹھا تھا، جبکہ ابصار صاحب اپنی اکلوتی اولاد کو سالوں بعد دیکھ کر رونے میں مصروف تھے اور اپنے کیے گئے پر بے حد شرمندہ بھی تھے۔ حمزہ، چند لمحوں کی خاموشی کو ابصار صاحب نے توڑا، جبکہ حمزہ اپنے آنسوں پہ قابو پائے زیوا کے ہاتھوں پہ اپنی گرفت مضبوط کر رہا تھا اور زیوا نے بھی اسے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں معافی کا حقدار نہیں ہوں، کیونکہ میں نے جو بھی کچھ تمہاری ماں اور تمہارے ساتھ کیا اس کے لیے شاید مجھے اللہ پاک بھی کبھی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ میں نے اس کی بنائی مخلوق کو ٹھکرایا ہے جس کی معافی نہیں ہوتی۔ میں نے یہ سب کر کے اپنے اللہ اور اس کے نبی کو بھی ناراض کیا،
جس کی سزا میں اب تک بھگت رہا ہوں حمزہ۔ میں کیسے بھول گیا، میرے اللہ اور اس کے نبی نے ہر انسان کو مساوات کہا ہے اور ہر فرق کو ختم بھی کیا ہے، جس میں رنگت کے امتیاز کو بھی ختم کر دیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمایا، اے لوگوں، کسی اجمی کو کسی عربی پر اور کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ میں نے 1000 کتابیں پڑھیں اور ہر کتاب میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس آخری خطبے کو پڑھا اور جانے کتنی ہی بار پڑھ کے یاد بھی کیا، لیکن جب اس پر عمل کرنے کی باری آئی تو میں سب بھول گیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنا آپ تباہ کر لیا۔ میں حسن کی کشش میں اس قدر کھو گیا کہ اس کشش نے مجھے تباہ و برباد کر دیا۔ میں نے اسے ٹھکرایا جسے میرے اللہ نے میرے لیے پسند فرمایا، اور میں نے اسے بھی ٹھکرایا جو میرے لیے اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت تھی۔ جس انداز میں نے تم دونوں کو ٹھکرایا، اسی انداز میں جب میں ٹھکرایا گیا تو مجھے کلثوم کے درد کا احساس ہوا۔ اس درد نے، اس وقت پچھتاوے نے، دیکھو میرا کیا حال بنا دیا ہے حمزہ۔ میں تم سے معافی کا طلبگار ہوں حمزہ، کیونکہ میری وجہ سے تم نے اپنی وہ زندگی کھو دی جسے جینے کا پورا حق تھا تمہارا۔ میں نے تمہاری ہر خوشی کے ساتھ ساتھ تمہیں نفرت کی جلتی آگ میں جھونک دیا، جس نے تمہیں جلا کر راکھ بنانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ تمہارے ہاتھوں سے وہ گناہ ہوتے ہوئے رہ گیا جس کی کوئی معافی نہیں۔ تم نے اپنی ہی اولاد کو مارنا چاہا، لیکن شاید اللہ پاک کو یہ سب منظور نہیں تھا، اس لیے اللہ پاک نے تمہیں اس سب سے بچانے کے لیے زیوا کو تمہاری زندگی میں شامل کر دیا۔ اس نے ہر درد کو سہ کر تمہیں اس نفرت اور درد سے باہر نکالا جس میں تم جی رہے تھے۔ زیوا نے اپنی اولاد کی حفاظت کی، یہ سوچے سمجھے بنا کہ اس سے وہ اس انسان کو کھو سکتی ہے جس سے وہ بے تحاشا پیار کرتی ہے۔ میں نے دیکھا وہ کیسے راتوں میں تمہیں یاد کر کے روتی تھی، اللہ سے تمہارے لیے دعائیں مانگتی تھی۔ میری وجہ سے کلثوم کے ساتھ تم دونوں نے بے حد دکھ برداشت کیا ہے۔ مجھے معاف کر دو حمزہ، جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گے میرے دل کو سکون حاصل نہیں ہوگا۔ میرا اللہ بھی مجھے تب ہی معاف کرے گا جب تم مجھے معاف کرو گے حمزہ۔ میں تمہارا گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ ابصار صاحب اپنی بات کہتے کہتے رونے لگے، جبکہ حمزہ اور زیوا کے آنسو پہلے ہی اپنے بند توڑ چکے تھے۔ زیوا حمزہ کے کندھے سے لگی بے حد رو رہی تھی، جبکہ حمزہ نے اپنے بابا کے ہاتھ تھامے اس پر اپنا چہرہ رکھے رو رہا تھا۔ بس کر دے بابا پلیز، میں اور نہیں سن سکتا، حمزہ کہتا ہوا اپنے بابا کے سینے سے جا لگا۔ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے سے لگ کر اپنے دکھوں کا ازالہ کر رہے تھے جو انہوں نے ساری عمر سہے تھے۔ حمزہ اپنے بابا کو اور اس کے بابا اس کے چہرے اور ہاتھوں کو چوم رہے تھے۔ زیوا ان دونوں کو دیکھتے ہوئے رو رہی تھی، کیونکہ اس نے ایک ایسے رشتے کو جوڑا تھا جو نفرت کی نظر ہو چکا تھا۔ چند لمحے بعد جب وہاں کا ماحول نارمل ہوا تو زیوا حمزہ کے کندھے پر بوسہ دیتے ہوئے وہاں سے چائے بنانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تاکہ وہ دونوں آرام سے ایک دوسرے کے بات کر سکیں۔ کچھ دیر زیوا ان دونوں کو چائے دینے کے بعد روم میں روحان اور جنت کے پاس چلی گئی، کیونکہ ان دونوں کے کھانا کھانے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ یوں ہی سارا دن باتیں کرنے کے بعد رات میں زیوا جنت اور روحان کو سلانے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ وہ دونوں اپنے دادو کے ساتھ سونے کی ضد کر رہے تھے، لیکن حمزہ پہلے ہی اپنے بابا کے ساتھ ان کے روم میں موجود تھا۔ زیوا جب تھک گئی تو وہ خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ انہیں ڈانٹ نہیں سکتی اور نہ ہی اس نے کبھی ان دونوں کو ڈانٹا تھا۔ کچھ ہی دیر میں حمزہ روم میں داخل ہوا تو وہ دونوں اسے ملنے کے بعد اپنے دادو کے پاس چلے گئے۔ حمزہ بیڈ پر آ کر زیوا کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ زیوا تھینکس اس سب کے لیے، اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں کبھی اپنے بابا سے مل نہیں پاتا، حمزہ نے زیوا کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اس کے ہاتھوں کو تھام کر اس پہ بوسہ دیا۔ میں آپ کو کبھی اداس نہیں دیکھ سکتی حمزہ، اسی لیے یہ سب کرنا لازمی تھا۔ آپ خوش تو میں خوش۔ زیوا نے اپنی بات کہنے کے بعد حمزہ کے چہرے پہ جھکی اور اس کے ماتھے پہ لب رکھ کر اپنے پیار کی مہر ثبت کی۔ اچھا آپ سو جائیں، رو رو کر آپ کی آنکھیں بہت تھک چکی ہوں گی، زیوا نے حمزہ سے کہا۔ حمزہ نے سر اٹھا کر تکیے پر رکھا اور زیوا حمزہ کے سینے پر اپنا سر رکھ کر سو گئی۔ صبح حمزہ کی آنکھ کھلی تو زیوا اپنا چہرہ اس کے سینے پر رکھے اور اپنے گھنے بال تکیے سمیت اس پر پھیلائے پرسکون سو رہی تھی۔ حمزہ نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھا کر زیوا کے چہرے سے بالوں کو ہٹایا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا جہاں اطمینان پھیلا ہوا تھا۔ زیوا کو حمزہ کے ان چند دنوں کے بے پناہ پیار نے اور بھی نکھار دیا تھا۔ بلاک کی حسین وہ پہلے ہی تھی، لیکن اب حمزہ کے پیار سے اس کا حسن اور بھی بڑھ گیا تھا۔ بال پہلے سے اور بھی گھنے ہو گئے تھے، جسے وہ نیچے ہلکے کرل کیے رکھتی تھی تاکہ وہ بکھر نہ جائیں۔ جب وہ گھر سے باہر جاتی تو بالوں کو ایک جوڑے میں مکید کر دیتی تاکہ اسٹالر سے باہر کسی کو بھی یہ نظر نہ آئے، اور ساتھ میں خود کو مکمل طور پر ایک برقعے میں چھپا کر جاتی۔ حمزہ بنا پلک جھپکائے زیوا کو دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ جب اس دوران زیوا اپنی آنکھوں کو ہاتھوں سے مسلنے لگی، جسے حمزہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے ایسا کرنے سے روکا۔ زیوا نے ایک نظر حمزہ پر ڈالی، پھر اپنا سر اٹھا کر اس سے پہلے تکیے پر رکھ دی۔ حمزہ نے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ زیوا نے بامشکل اپنی آنکھیں کھولی اور حمزہ کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا حمزہ؟ زیوا نے حمزہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، حمزہ نے بنا پلک جھپکائے زیوا کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ پھر ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ زیوا نے حمزہ کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ کیوں میں اپنی وائف کو نہیں دیکھ سکتا؟ حمزہ نے زیوا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایک شرط پہ، زیوا نے شرارت سے حمزہ کے چہرے کے اوپر جھکتے ہوئے کہا، جس سے زیوا کے گھنے بالوں نے ان دونوں کے چہرے کو چھپا دیا۔ کیسی شرط؟ حمزہ نے زیوا کی آنکھوں میں شرارت کو جھلکتے ہوئے پوچھا۔ آپ آج آفس نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ میرے ساتھ سارا دن اسپینڈ کریں گے جہاں میں اور آپ ہوں گے بس، زیوا کہتے ہوئے مزید حمزہ پہ جھکی۔ تمہارا بابا مجھے آفس سے نکال دیں گے اگر میں نے مزید چھٹیاں کی تو، حمزہ نے سنجیدگی سے کہا۔
اچھی بات ہے نا، پھر آپ سارا دن میرے پاس میری آنکھوں کے سامنے رہیں گے۔ زیبا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا تو مطلب تم نے فل ارادہ کیا ہوا ہے مجھے آفس سے نکلوانے کا؟ حمزہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جی، یہی سمجھ لیں آپ، زیبا نے حمزہ کے چہرے سے ہٹنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، کیونکہ حمزہ نے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر رکھی تھی۔ نہیں جاتا میں آفس، خوش ہو؟ حمزہ نے زیبا کا چہرہ اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ تو زیبا کا رنگ یک دم گلابی پڑ گیا۔ حمزہ نے گرفت ڈھیلی کی تو زیبا جلدی سے اس سے دور ہوئی، لیکن وہاں سے بھاگ نہ پائی، کیونکہ اس نے اپنا سر ابھی تکیے پر رکھا ہی تھا کہ حمزہ جلد سے اٹھ کر اس کے چہرے پہ جھک گیا۔ زیبا نے اپنی آنکھیں زور سے موند لیں، کیونکہ وہ حمزہ کی گرم سانسیں اپنے چہرے پہ محسوس کر رہی تھی، جس سے اس کے دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی سی تیز تیز چل رہی تھی۔ حمزہ کو اس معصوم سی جان پہ ترس آیا اور زیبا کے ماتھے کو چومتے ہوئے اس پر سے ہٹ گیا۔ زیبا نے چھوٹی چھوٹی آنکھیں کھول کر حمزہ کو دیکھا اور اسے خود سے الگ پا کر جلدی سے وہاں سے اٹھ کر واش روم میں جا کر گھس گئی۔ اس کی اس حرکت پر حمزہ کہکا لگانے لگا۔ روحان، جنت اور ابصار تینوں ناشتہ کرنے کے تیار ہوئے اور برام ہاؤس کے لیے نکل گئے، جبکہ زیبا اور حمزہ دونوں نے ہی کہیں گھومنے جانا تھا، جس وجہ سے وہ دونوں ہی ان تینوں کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ حمزہ اب اٹھ بھی جائیں کیا ہے ایسا اس موبائل میں جو آپ اس میں ہی کھوئے رہتے ہیں؟ زیبا نے روم میں آتے ہی دہائی دینے والے انداز میں کہا تو حمزہ اس کی بات پہ مسکرا دیا۔ ادھر آؤ، میں دکھاؤں اس میں کیا ہے؟ حمزہ نے زیبا کو ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے اپنے پاس آنے کا کہا تو زیبا اس کے پاس آ گئی۔ زیبا موبائل پہ اپنی بے تحاشا پکس دیکھ کر حیران رہ گئی، جو بے حد مہارت سے لی گئی تھی۔ حمزہ، آپ موبائل پہ میری پکس دیکھتے رہتے ہیں؟ زیبا نے نم آنکھوں سے حمزہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تو حمزہ نے اس بات میں سر ہلا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اچھا اب رونا نہیں ہے زیبا، حمزہ نے زیبا کے چہرے پہ اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ دیکھو ڈریس، اور اسے جلدی سے پہن کر تیار ہو جاؤ، پھر ہم دونوں کہیں گھومنے چلیں گے۔ حمزہ نے زیبا کو وائٹ کلر کا فراک دیتے ہوئے کہا تو زیبا نے پہلے حمزہ کو دیکھا، پھر تیار ہونے چلی گئی۔ جب تک زیبا چینج کر کے روم میں واپس آئی تو حمزہ کسی کی کال کو اٹینڈ کرتے ہوئے روم سے باہر جا چکا تھا۔ 20 منٹ بعد حمزہ روم میں آیا تو اس کی آنکھیں زیبا پر ہی ٹک گئیں۔ زیبا بھی حمزہ کی نظریں خود پر محسوس کر چکی تھی۔ زیبا اپنے بال کرل کرنے کے بعد وہیں تھم گئی، کیونکہ وہ حمزہ کی نظروں کی تپش کو سہہ نہیں پا رہی تھی۔ حمزہ آگے بڑھ کر اس پہ اپنی نظر جمائے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا، جبکہ زیبا اپنی نظر جھکائے کھڑی تھی۔ زیبا چھوڑو کہیں جانے کو، گھر پہ ہی رہتے ہیں۔ حمزہ اس سے پہلے آگے کچھ کہتا، زیبا نے اس کے ہونٹوں پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کیا ہے حمزہ، اتنا تیار کروا کے آپ جانے سے انکار کر رہے ہیں؟ زیبا ناراضگی کے لہجے میں کہتی ہوئی بیڈ پہ جا بیٹھی۔ اچھا آپ ناراض مت ہو تم، بس 5 منٹ دو، میں ابھی تیار ہو کر آتا ہوں، حمزہ کہتے ہوئے واش روم میں فریش ہونے چلا گیا، جبکہ زیبا واپس ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور خود پہ نظر ڈالنے لگی، کیونکہ وہ آج اس طرح کتنے ہی عرصے بعد تیار ہوئی تھی، اور وہ بھی حمزہ کے لیے، جس کی اس نے ہمیشہ سے خواہش کی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد حمزہ واش روم سے باہر آیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر جلدی جلدی تیار ہونے لگا۔ بلیک کلر کی ڈریس میں حمزہ بھی کسی کو بھی اپنی کشش سے اپنی طرف متوجہ کر سکتا تھا۔ اس سانولی رنگت کے ساتھ بلیک ڈریس بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ 5 منٹ میں حمزہ تیار ہو کر زیبا کو اپنے ساتھ لیے گھومنے کے لیے نکل پڑا۔ حمزہ ڈرائیو کرتے ہوئے زیبا کو اپنے ساتھ لیے شہر سے باہر آ گیا۔ حمزہ کب سے ڈرائیو کر رہے ہیں آپ؟ آخر کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حمزہ کے ساتھ لگی زیبا نے تھک کر پوچھ ہی لیا۔ تم نے خود ہی کہا تھا گھومنا ہے تو میں گھما ہی تو رہا ہوں، حمزہ نے اپنے چہرے پہ آئی مسکراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے کہا، جبکہ زیبا یہ سن کر جھٹکے سے اسے الگ ہوئی۔ حمزہ، زیبا نے روحان سی آواز میں اسے پکارا۔ میری جان، میں مذاق کر رہا تھا، بس ہم پہنچنے والے ہیں جہاں جانا ہے ہم نے، حمزہ نے زیبا کے گرد اپنے بازو پھیلا کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر میں کار ایک بہت بڑے گھر کے باہر جا کر رکی۔ حمزہ نے کار سے اتر کر گیٹ کو کھولا اور واپس کار میں آ کر کار کو گھر کے اندر لے گیا۔ حمزہ اور زیبا کار سے اترے۔ زیبا حیرانگی سے گھر کو دیکھ کر آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ حمزہ گیٹ کو بند کرنے کے بعد اس کے پیچھے چلنے لگا۔ حمزہ، بہت پیارا گھر ہے یہ، زیبا نے گھر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں پیارا تو ہے، لیکن تم سے کم، حمزہ نے زیبا کا ہاتھ تھام کر اندر کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ گھر کو اندر سے دیکھ کر زیبا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ گھر کو گلابوں کے پھولوں اور بیلونز کے ساتھ سجایا گیا تھا، اور لاؤنج کے درمیان ایک بڑا سا کیک ٹیبل پر رکھ کر اسے سجایا گیا تھا، جو نہایت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہیپی اینیورسری مائی ڈیئر وائف، اس سے پہلے زیبا کچھ کہتی، حمزہ نے اس کے کان کے قریب ہو کر دھیمی آواز میں کہا، ہیپی اینیورسری حمزہ۔ زیبا حمزہ کے سینے سے لگے نم آواز میں کہنے لگی، کیونکہ زیبا اس دن کو حمزہ کے ساتھ اس انداز میں گزارنے کے لیے ہر اینیورسری پر اپنے اللہ سے دعا کرتی تھی۔ اب اس کی ہر دعا قبول ہو گئی تھی، اور وہ حمزہ کے ساتھ ہر لمحہ جی لینا چاہتی اور اسے اپنی آنکھوں اور دل میں قید کر لینا چاہتی تھی۔ آؤ زیبا، کیک کاٹیں اور اپنے آنے والی زندگی کو ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کا وعدہ کریں۔ دونوں نے کیک کاٹ کر ایک دوسرے کو کھلایا اور خوب اس دن کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ یادگار بنایا۔ رات گئے، وہ دونوں گھر آئے اور آتے ہی فریش ہونے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ لگ کے سو گئے۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ حمزہ اور زیبا اپنے بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ جنت اور روحان کا اسکول میں ایڈمیشن کروا کر وہ دونوں ہی خوش تھے، کیونکہ ان کی زندگی اب اور بھی مصروف ہو چکی تھی، لیکن وہ اس سے بھی بے حد خوش تھے۔ حمزہ صبح نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتا تو زیبا بھی قرآن پاک پڑھنے کے بعد کچن کو سنبھال لیتی اور پہلے سب کو ناشتہ کرواتی، اور ساتھ میں ہی جنت اور روحان کے لنچ باکس تیار کر کے انہیں کھانے کا ہدایت کرتے ہوئے اسے ان دونوں کے بیگز میں ڈال دیتی۔ حمزہ آفس جاتے ہوئے روحان اور جنت کو اسکول چھوڑ جاتا اور چھٹی ہونے کے بعد ان دونوں کو لے کر گھر آتا۔
پھر زیوا اور اپنے بابا کے ساتھ لنچ کرتا. یہ سب اب روٹین میں شامل ہو چکا تھا. آج کا دن بھی دونوں کا بے حد مصروف گزرا. زیوا روحان اور جنت کو سلانے کے بعد روم میں آئی تو حمزہ اس کے انتظار میں بیٹھ کے ٹیک راؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا. حمزہ آپ سوئے نہیں ابھی تک؟ زیوا نے بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا. نہیں، میں تمہارا ہی ویٹ کر رہا تھا، حمزہ نے زیوا کے سامنے اپنا ہاتھ کرتے ہوئے کہا، جسے زیوا نے تھام لیا اور حمزہ نے اسے اپنے قریب کر لیا. میرا ویٹ کیوں کر رہے تھے؟ اور آپ آج مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہیں. حمزہ سب ٹھیک تو ہے؟ زیوا نے ایک دم اتنے سوالات کی بچھاڑ کر دی جس پر حمزہ نے اس کے ہونٹوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ دی. سب ٹھیک ہے میری جان، بس مجھے کہیں جانا ہے آفس کے کام سے، اس کو لے کر ہی کچھ سوچ رہا ہوں. حمزہ نے جیسے ہی یہ سب کہا تو زیوا ایک دم سے اسے الگ ہوئی. کہاں جانا ہے آپ نے حمزہ؟ زیوا نے حمزہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا. افریقہ جانا ہے 2 ہفتے کے لیے. حمزہ نے مختصر سا جواب دیا. اتنی دور اور وہ بھی اتنے زیادہ دن کے لیے؟ حمزہ میں کیسے رہوں گی آپ کے بنا یہاں پر؟ زیوا نے اداس لہجے میں کہا تو حمزہ نے سیدھے بیٹھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے. زیوا اگر تم ہی اس طرح اداس ہو جاؤ گی تو بچوں کو کون سمجھائے گا؟ وہ تو تمہیں اس طرح دیکھ کر تم سے زیادہ اداس ہو جائیں گے. حمزہ نے زیوا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے کہا. تو آپ نہ جائیں نا حمزہ، آپ کہیں تو میں بابا سے بات کرتی ہوں کہ وہ کسی اور کو بھیج دیں، لیکن آپ کو میرے پاس رہنے دیں. بات کرتے ہوئے زیوا کی آنکھیں جھلک پڑی. زیوا میرا جانا امپورٹنٹ ہے اور اگر تم یوں رو کر مجھے یہاں سے بھیجو گی تو میں وہاں کیسے رہوں گا اور اپنا کام کروں گا؟ حمزہ نے زیوا کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا. حمزہ آپ کو بھی معلوم ہے آپ کو آفس بھیج کر جس بے چینی اور سارا دن آپ کا ویٹ کرتی ہوں، تو پھر یہ تو اتنی دور ہے اور وہ بھی 2 ویک. آپ خود ہی بتائیں میں یہاں پر کیسے سکون سے رہ سکتی ہوں؟ زیوا کہتے ہوئے حمزہ کے سینے پہ اپنے ہاتھوں کو پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی. میں اسی وجہ سے تمہیں نہیں بتا رہا تھا کیونکہ میں تمہیں یوں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا زیوا. حمزہ نے زیوا سے کہا تو زیوا روتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی. کچھ نہیں ہوا، اب اور نہیں رونا تم نے ابھی تو میں تو پاس ہوں تمہارے. حمزہ نے زیوا کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا تو زیوا نے رونا بند تو نہیں کیا لیکن آنسو کو روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگی جو حمزہ دیکھ رہا تھا. اچھا آپ وعدہ کریں آپ جلدی واپس آئیں گے میرے پاس اور ہر دن مجھ سے 3 سے 4 بار ویڈیو کال پہ بات بھی کریں گے. زیوا نے حمزہ کے سینے سے اپنا سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تو حمزہ اس کی معصوم سی باتوں پہ مسکرا دیا. ٹھیک ہے میری جان، حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس کے سر پہ بوسہ دے کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا. یہ بتائیں جانا کب ہے آپ نے مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر؟ زیوا حمزہ سے الگ ہوئی اور منہ بناتے ہوئے پوچھنے لگی. کل یا پرسوں؟ کیونکہ میری وہاں کی ٹکٹ نہیں ہو رہی، سنا ہے وہاں کچھ پرابلم چل رہی ہے فلائٹس کی، شاید اس لیے لیٹ ہو رہی ہے ٹکٹ. حمزہ نے کہتے ہوئے بیٹھ کے ٹیک راؤنڈ سے ٹیک لگا لی جبکہ زیوا اس بے درد کا چہرہ دیکھ رہی تھی جسے اس کے دل کے حالات معلوم تھے لیکن وہ شاید جانتے بوجھتے اگنور کر رہا تھا. حمزہ نے زیوا کے کندھوں کے گرد اپنے بازو پھیلا کر اسے خود سے قریب کر لیا اور آنکھیں موند لی. تم نے خود کے ساتھ اس ننھی سی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے جس نے ابھی ہماری لائف میں آ کر ہماری خوشیوں کو اور بھی بڑھانا ہے. میرے جانے کے بعد جنت اور روحان کی حفاظت بھی تم نے ہی کرنی ہے، انہیں اداس نہیں ہونے دینا اوکے؟ حمزہ نے جھک کر زیوا کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا. جواب میں زیوا نے اس بات میں سر ہلا دیا تو حمزہ نے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر لی. حمزہ ویسے آپ بہت برے ہیں، زیوا نے اپنا چہرہ بگاڑتے ہوئے کہا تو حمزہ اس کی بات پہ مسکرا دیا. وہ کیسے مائی ڈیئر وائف؟ حمزہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا. آپ نے جہاں بھی جانا ہوتا ہے خود ہی چلے جاتے ہیں مجھے اکیلا چھوڑ کر تاکہ میں یہاں آپ کی یاد میں اداس رہوں، زیوا نے اداس سے لہجے میں کہا تو حمزہ بھی خاموش ہو گیا. نیکسٹ ٹائم میں آپ کو اور بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اوکے؟ اب اداس نہیں ہونا، حمزہ نے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا تو زیوا نے بھی اوکے کہہ دیا. زیوا یوں ہی حمزہ سے لگے سو گئی تو حمزہ بھی اسے دیکھتے ہوئے نیند کی وادیوں میں چلا گیا. حمزہ بھی نماز پڑھنے کے بعد گھر آ کر سو گیا جبکہ زیوا نے بچوں کو بھی سونے دیا اور خود ان سب کے کپڑوں کو سمیٹنے لگی جو اس نے کل ہی کام والی ملازمت سے دلوائے تھے اور احتیاط کے طور پر حمزہ کی پیکنگ بھی کر دی کہ کہیں آج رات ہی حمزہ کی فلائٹ نہ ہو. یوں ہی کام کرتے کرتے اسے 11 بج گئے اور بچے خود ہی فریش ہو کر لاؤنج میں آئے تو زیوا نے پیار سے ان دونوں کے سر چومے پھر سب کے لیے ناشتہ بنانے چلی گئی. حمزہ کے بابا ابصار اپنے دوستوں سے ملنے ہفتے بھر کے لیے ملتان گئے ہوئے تھے. زیوا بھی ناشتہ بنا رہی تھی جب حمزہ بھی فریش ہو کر لاؤنج میں آ گیا اور بچوں کے ساتھ باتیں کرنے لگا. جنت ابھی اٹک اٹک کے بولتی تھی لیکن اس کے برعکس روحان صاف الفاظ میں اپنی بات کہہ دیتا تھا. ابھی بھی جنت حمزہ کو اپنی بات بتانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی جب زیوا ناشتہ لیے لاؤنج میں آئی اور ٹرے کو سامنے ٹیبل پہ رکھنے کے بعد اس نے جنت کا چہرہ چومتے ہوئے اسے حمزہ کی گود سے لے لیا. یہ آپ کو کیا کہہ رہی ہے؟ اسے اپنی باربی ڈال جیسا ڈریس لینا ہے اور وہ یہی پہن کر مہامانی کی شادی پہ جائے گی. زیوا حمزہ کو جنت کی مکمل بات سمجھاتے ہوئے مسکرا رہی تھی جس پہ حمزہ بھی مسکرایا اور اس نے زیوا کی گود میں بیٹھی جنت کی گال پہ بوسہ دیا. ہم آج ہی لائیں گے اپنی پرنسس کا ڈریس، ایک نہیں 2 لائیں گے اوکے؟ حمزہ نے جیسے ہی کہا تو جنت زیوا کی گود میں خوشی سے اچھلنے لگی جسے دیکھ زیوا اور حمزہ دونوں ہی خوش ہو گئے جبکہ روحان جنت کو ڈال اور اپنی بہن دونوں کو دھیان سے دیکھ رہا تھا. بابا ہماری جنت اس ڈال سے زیادہ پیاری ہے، دیکھیں ذرا اس ڈال کو اور جنت کو، روحان حمزہ کی گود میں بیٹھتے ہوئے کہنے لگا تو حمزہ نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی اور روحان کے ماتھے کو چومنے لگا. زیوا آج رات 10 بجے میری فلائٹ ہے تو مارکیٹ سے آنے کے بعد میری پیکنگ کر دینا. حمزہ نے چائے پیتے ہوئے زیوا کے سر پہ بم دے مارا جس سے زیوا کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا لیکن پھر بھی خود پہ قابو پاتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا. ناشتہ کرنے کے بعد زیوا اور حمزہ دونوں بچوں کے لیے شاپنگ کے لیے نکل گئے اور شام 4 بجے جب وہ سب واپس لوٹے تو جنت اور روحان گارڈن میں ہی کھیلنے لگے.
جبکہ زیبا اور حمزہ ان دونوں کو دیکھتے گھر کے اندر چلے گئے۔ زیبا نے تمام سامان سنبھال کے رکھا اور چائے بنا کر حمزہ کے پاس روم میں آ گئی۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں حمزہ؟ زیبا نے حمزہ کو ڈھونڈتے ہوئے کہا۔ میرے کپڑے کہاں گئے یہاں سے؟ حمزہ نے پریشانی سے اپنے ماتھے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے زیبا سے پوچھا۔ میں نے پیک کر دی ہیں آپ کے کپڑے، زیبا نے صوفے پہ براجمان ہوتے ہوئے کہا۔ میں سمجھا کوئی اٹھا کے لے گیا، حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور زیبا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے صبح ہی آپ کی پیکنگ کر دی تھی، زیبا نے چائے کا مگ حمزہ کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ زیبا تم پھر اپنا چہرہ لٹکا کر بیٹھ گئی ہو، پلیز ایسا نہ کرو تم، اگر تم ایسے ہی مجھے اداس بھیجو گی تو میں وہاں نہیں رہ پاؤں گا، حمزہ نے چائے کا کپ سامنے ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہا۔ تو زیبا نے بھی اپنا کپ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ اچھا میں نہیں ہوتی اداس، اب آپ بھی اداس نہ ہو، زیبا نے اپنا سر حمزہ کے کندھے پہ رکھتے ہوئے کہا تو حمزہ نے اپنا دایاں ہاتھ اس کے کندھے پہ پھیلا دیا۔ میں بھی جاؤں گا بابا کو ایئرپورٹ چھوڑنے، اگر آپ بابا کے ساتھ ایئرپورٹ جائیں گی تو، روحان نے بیڈ سے اترتے ہوئے زیبا سے کہا، جو حمزہ کے لیے رات کا کھانا بنا کر روم میں آئی تھی۔ آپ کے بابا اکیلے جا رہے ہیں روحان، اس لیے میں اور آپ دونوں میں سے کوئی بھی آپ کے بابا کے ساتھ نہیں جائے گا، زیبا نے روحان کو واپس بیڈ پہ بٹھاتے ہوئے کہا۔ تو روحان نے اداس سا چہرہ بنا لیا۔ حمزہ کی فلائٹ کو 1 گھنٹہ تھا لیکن پھر بھی ایئرپورٹ جلدی جانا چاہتا تھا۔ حمزہ نے سوتے ہوئے روحان اور جنت کو پیار کیا، پھر اٹھ کر لاؤنج میں آ گیا جہاں زیبا اپنے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ حمزہ نے بڑھ کر زیبا کو اپنے ساتھ لگایا اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے اور اسے اپنا خیال رکھنے کا کہہ کر ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا۔ حمزہ کے جانے کے بعد زیبا نے بامشکل خود کو سنبھالا اور بچوں کے ساتھ آ کر لیٹ کر سو گئی۔ صبح زیبا کی آنکھ کھلی تو حمزہ کو اپنے ساتھ نہ پا کر اداس ہوئی اور پھر اٹھ کر اللہ کے حضور جا کھڑی ہوئی۔ نماز پڑھنے کے بعد زیبا نے قرآن کی تلاوت کی، پھر چند لمحے روحان اور جنت کو سوتے ہوئے دیکھنے لگی، پھر پیار سے ان دونوں کے سر پہ بوسہ دے کر انہیں اٹھانے لگی، پھر ان دونوں کو تیار کیا اور ناشتہ کروا کے انہیں خود اسکول چھوڑنے چلی گئی۔ گھر آنے کے بعد زیبا اپنے کام کرنے کے بعد حمزہ کو کال کرنے لگی لیکن نمبر بند ہونے کی وجہ سے وہ اداس ہو کر ایک جگہ بیٹھ گئی۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے، حمزہ اور زیبا کی بات نہ ہو پائی، لیکن حمزہ نے اسی دن زیبا کو ای میل بھیجی جس میں خود کو سلامتی کا بتا کر اسے یہاں سگنل پرابلم کا بتایا جس سے وہ اسے بات نہیں کر پا رہا تھا، لیکن جلد ہی وہ اسے کال کرے گا۔ حمزہ کی کال کے انتظار میں زیبا نے 1 ہفتہ گزارا لیکن حمزہ کی اس ای میل کے علاوہ نہ کوئی اور ای میل آئی اور نہ کوئی کال، جس سے زیبا کو بے چینی ہونے لگی۔ زیبا اسے اب رہا نہ گیا تو اس نے اپنے بابا سے کہا کہ وہ حمزہ کو معلوم کریں کہ وہ کیسے ہیں اور کہاں ہے۔ زیبا نے ابھی اپنے بابا سے بات کر کے کال کٹ ہی کی تھی کہ اس کے موبائل پہ حمزہ کی ویڈیو کال آنے لگی، جسے دیکھ زیبا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ پھر اس نے کال اٹینڈ کی تو حمزہ کا چہرہ دیکھتے ہی اس کے آنسو اپنے بند توڑ کر چہرے پہ پھیل گئے۔ زیبا سوری لیکن یہاں سگنل پرابلم ہے اس لیے تم سے بات نہیں کر پایا، تم کیسی ہو اور بچے کیسے ہیں اور کہاں ہیں وہ؟ میں تو ترس گیا ہوں تم تینوں کو دیکھنے کے لیے، حمزہ نے اپنے آنسو پہ قابو پاتے ہوئے کہا۔ بچے ٹھیک، یہ دیکھیں سو رہے ہیں دونوں، زیبا نے موبائل بچوں کی طرف کرتے ہوئے حمزہ کو دکھایا تو حمزہ نے موبائل کی اسکرین پر اپنے لب رکھ دیے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اسکرین پر گر گئے۔ بلا شبہ بچوں کی جدائی طاقت سے طاقت اور بڑے سے بڑے انسان کو رلا دیتی ہے۔ زیبا تم کیسی ہو؟ حمزہ نے زیبا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا جس پر اداسی نمایاں تھی۔ آپ کے بنا میں کیسی ہو سکتی ہوں حمزہ، یہ بات آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہے، زیبا نے روتے ہوئے کہا۔ معلوم ہے، اسی لیے میں کل واپس آ رہا ہوں، میرا کام مکمل ہو گیا، بس اب جلد سے جلد واپس تم تینوں کے پاس آنا چاہتا ہوں، حمزہ نے زیبا کو پلک جھپکائے دیکھتے ہوئے کہا تو یہ سن کر زیبا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ سچ میں آپ آ رہے ہیں کل؟ زیبا نے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جی میری جان، میں کل آپ کے پاس آ جاؤں گا اور پھر کبھی نہیں جاؤں گا آپ کو چھوڑ کر۔ حمزہ نے اپنی بات مکمل کی ہی تھی کہ سگنل پرابلم کی وجہ سے کال کٹ ہو گئی، جس سے حمزہ اور زیبا دونوں کے چہرے پہ اداسی چھا گئی، لیکن جلد ایک دوسرے کو ملنے کا سوچ کر دونوں کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی۔ زیبا حمزہ سے کل ملنے کا سوچ کر ہی خوش ہوتے ہوئے سو گئی۔ صبح جلدی جلدی اٹھ کر اس نے اپنے تمام کام مکمل کیے اور بچوں کو بھی اسکول سے چھٹی کروا لی تاکہ وہ اپنے بابا سے مل سکیں۔ سب گھر میں بے حد خوش تھے، حمزہ کے بابا بھی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس گئے تھے۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن حمزہ کی کوئی خبر نہ آئی۔ ماما بابا کیوں نہیں آئے ابھی تک؟ روحان نے زیبا کو بے چین دے کر پوچھا۔ آ جائیں گے آپ کے بابا، زیبا نے بامشکل کہا، لیکن اسے کچھ برا ہونے کا احساس ہو رہا تھا جس سے زیبا کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ حمزہ کی رات تکتے زیبا کو رات کے 10 بج گئے لیکن حمزہ کی کوئی خبر نہ آئی کیونکہ اس کا نمبر مسلسل بند آ رہا تھا اور نہ ہی وہ زیبا کی کسی ای میل کا جواب دے رہا تھا۔ آخر کہاں ہیں آپ؟ کیوں اس طرح مجھے تنگ کرتے ہیں؟ زیبا روتے ہوئے خود سے مخاطب تھی۔ زیبا بہرام صاحب کی آواز زیبا کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ اپنے آنسو صاف کرتی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے بابا کے پیچھے دیکھنے لگی لیکن اسے حمزہ دکھائی نہ دیا۔ بابا حمزہ کہاں ہیں؟ آپ انہیں لینے گئے تھے نا، کہاں ہیں وہ؟ آپ لائے کیوں نہیں انہیں؟ زیبا نے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو اسے اپنے جوابات ان کے چہرے پہ صاف نظر آ رہے تھے، لیکن زیبا کا دل اسے ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ بابا آپ چپ کیوں ہیں؟ کہاں ہیں میرے حمزہ؟ زیبا کے آنسوؤں میں روانی بڑھ گئی اور وہ اپنی بند ہوتی آواز سے بامشکل پوچھ پائی۔ زیبا کے بابا نے کچھ کہنے کے بجائے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا اور نیوز لگا دی جس پر چیخ چیخ کر تمام اینکرز افریقہ سے پاکستان آنے والی فلائٹ کا بتا رہے تھے جو 3 گھنٹے پہلے کسی چٹان سے ٹکرا کر مکمل طور پہ تباہ ہو چکی تھی اور ابھی 3 گھنٹے اور ہو چکے تھے
کسی کے بھی بچنے کی کوئی شواہد نہیں ملے تھے۔ تمام نیوز چینل کے مطابق فلائٹ میں موجود تمام مسافر اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، کیونکہ جس چٹان سے جہاز ٹکرایا تھا وہاں سے بچنا ناممکن تھا۔ نیوز سنتے ہی زیبا وہیں زمین پر گر گئی۔ جو آنسو اب تک بہہ رہے تھے وہ وہیں تھم گئے۔ زیبا کو سکتے میں دیکھ کر زیبا کے بابا بھی خود پہ قابو نہ پا سکے تو وہ اسے اپنے ساتھ لگائے رونے لگے، جبکہ حمزہ کے بابا افسار اپنے بیٹے کی موت کی خبر سنتے ہی وہیں صوفے پہ سکتے میں آ گئے۔ جنت اور روحان یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے۔ روحان نیوز سنتے سمجھ گیا تھا کہ اس کے بابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے، لیکن جنت معصوم تھی، وہ اس سب معاملے کو سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ روحان صوفے سے اتر کر روتے ہوئے اپنی ماما کے سینے سے جا لگا، جبکہ زیبا بنا کوئی حرکت کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ حمزہ کی موت کی خبر نے زیبا کو چپ لگا دی تھی۔ وہ ہر چیز اور ہر انسان سے بے خبر اٹھ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ بنا روئے وہ بیڈ پہ جا کر لیٹ گئی اور اپنی آنکھیں موند کر سو گئی۔ زیبا کی اس حرکت سے بہرام اور افسار دونوں حیران ہوئے، لیکن وہ کیا کر سکتے تھے سوائے زیبا اور حمزہ کے لیے دعا کرنے کے۔ زیبا کے بابا نے ماہم کو کال کر کے حمزہ کی ڈیتھ کی نیوز دی، ساتھ ہی زیبا کی حالت کا بھی بتایا اور ماہم کو جلد زیبا کے گھر آنے کا کہا۔ اگلے 10 منٹ میں ماہم زیبا کے گھر میں موجود تھی۔ جنت اور روحان کو سلانے کے بعد وہ زیبا کے روم میں آ گئی، جہاں وہ اپنی آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ ماہم نے جا کر پیار سے زیبا کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا تو زیبا نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی، تو سامنے ماہم کو پا کر زیبا نے اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ زیبا پلیز کچھ بولو، تم ایسے خاموش کیوں ہو؟ ماہم نے زیبا کی حالت کو دیکھ اپنے آنسوں پہ قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ زیبا بنا کچھ کہے خاموش لیٹی حمزہ کی سائڈ پہ جہاں وہ لیٹتا تھا اپنا ہاتھ پھیرنے لگی۔ زیبا کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور وہ وہیں تکیے میں جذب ہو گیا۔ زیبا، حمزہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا، یہ جانتے ہوئے بھی تم اس طرح خاموش ہو، نہ تم رو رہی ہو نہ ہی تم اسے چلا چلا کر پکار رہی ہو۔ میں نے دیکھا تھا جب تم حمزہ کو چھوڑ کر یوکے آئی تھی کیسے راتوں کو اسے چلا چلا کر پکارتی تھی، اس کے لیے روتی تھی۔ حمزہ سے دوری تمہیں کس طرح بے چین اور بے قرار رکھتی تھی، لیکن تب تمہیں حمزہ سے ملنے کی امید تھی۔ لیکن اب جب تمہیں معلوم ہے کہ تم کبھی حمزہ کو دیکھ نہیں پاؤ گی اور نہ ہی اسے چھو پاؤ گی، تو تم کیسے یوں خاموش ہو کے؟ کیا تمہیں حمزہ کے جانے کا ذرا بھی دکھ نہیں ہے؟ ماہم نے زیبا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ زیبا اب بھی خاموش تھی، اس نے ماہم کی کسی بات پر بھی کوئی رسپانس نہیں دیا تھا، تو ماہم بھی روتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر لاؤنج میں آ گئی۔ حمزہ کی ڈیتھ کو 1 ماہ ہو چکا تھا۔ زیبا نے خاموشی کا دامن تھام رکھا تھا، نہ وہ کسی سے بات کرتی تھی نہ کچھ کھاتی۔ ماہم اور روحان بامشکل اسے جوس کا آدھا گلاس پلا پاتے۔ زیبا کو نہ خود کی ہوش تھی نہ ہی اپنے بچوں کی ہوش تھی، وہ اپنے روم تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے وہ کمزور ہو چکی تھی۔ جب ڈاکٹر زیبا کا چیک اپ کرنے آتی تو اسے اس حال میں دیکھ کر وہ بھی اپنے آنسوں پہ قابو نہ کر پاتی۔ زیبا، آپ اگر یوں ہی بنا کھائے پیے رہیں گی تو آپ اپنے بیبی کو کھو دیں گی، خود پہ نہ صحیح لیکن اس ننھی سی جان پہ تو رحم کھاؤ جو کہ آپ کے اندر پل رہی ہے، ڈاکٹر نے زیبا کا چیک اپ کرنے کے بعد کہا۔ تو زیبا نے ہمیشہ کی طرح خاموشی کا مظاہرہ کیا۔ ماہم، کچھ کرو، اگر یہ یوں ہی رہی تو کومے میں بھی جا سکتی ہے اور اس کے بیبی کی بھی جان جا سکتی ہے، ڈاکٹر نے زیبا کو دیکھتے ہوئے ماہم سے کہا۔ تو ماہم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماہم 1 ماہ سے زیبا کے ساتھ ساتھ اس کے بچوں اور حمزہ کے بابا کو بھی سنبھال رہی تھی، بخوبی وہ ایک دوست ہونے کا حق ادا کر رہی تھی۔ روحان اور جنت زیبا کو اس حال میں دیکھ خاموش رہتے، کیونکہ ان دونوں کو ماہم نے پیار سے سب سمجھا دیا تھا کہ ان کی ماما جلد ہی نارمل ہو جائیں گی۔ ابھی وہ بیمار ہے۔ روحان کو اپنے بابا کی ڈیتھ کا معلوم تھا، لیکن اسے جنت کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ اپنی ماما کی طرح جنت کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ماہم بچوں کو سلانے کے بعد زیبا کے لیے کھانا اور میڈیسن لے کر روم میں آئی تو اسے زیبا زمین پہ گری ہوئی نظر آئی۔ اس نے جلدی سے جا کر زیبا کو اٹھایا اور حمزہ کے بابا کو ساتھ لیے وہ زیبا کو لے کر ہاسپٹل چلی گئی۔ چند لمحے بعد ایک ڈاکٹر نے انہیں آ کر بتایا کہ زیبا کا مسکیریج ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ماہم سکتے میں آ گئی، کیونکہ اسے اس کا اندازہ زیبا کی حالت دیکھ کر ہی ہو چکا تھا۔ 1 دن تک زیبا ہاسپٹل میں رہی، پھر ماہم اسے اپنے ساتھ لیے گھر واپس آ گئی۔ گھر آتے ہی زیبا نے خود کو پھر اپنے روم تک محدود کر لیا۔ زیبا کو گھر آئے 2 دن ہو چکے تھے، لیکن وہ اب بھی بنا کچھ کھائے لیٹی رہتی۔ ماہم رات کا کھانا لے کر اس کے روم میں آئی تو زیبا زمین پر اپنے گھٹنوں پہ سر رکھے بیٹھی تھی۔ زیبا، اٹھو، زمین پہ کیوں بیٹھی ہو، چلو کھانا کھا لو، میں کھانا لائی ہوں تمہارے لیے، ماہم نے زیبا کا کندھا ہلاتے ہوئے کہا۔ زیبا نے نفی میں سر ہلایا اور سر واپس گھٹنوں پہ ٹکا دیا۔ زیبا، بس بھی کرو، خود پہ نہ صحیح ہم سب پہ رحم کھاؤ، اپنے بچوں پہ رحم کھاؤ، ایک کو تو تم اپنے ہاتھوں سے مار چکی ہو، اب جو زندہ ہے ان پہ ہی رحم کھا لو۔ 1.5 ماہ ہو چکا ہے حمزہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے، اور تم ہو کے اب تک اس کی دکھ میں دنیا سے تعلق توڑے بیٹھی ہو۔ تمہیں اپنے بچوں پہ ترس نہیں آتا؟ وہ اپنے بابا کے پیار کے ساتھ ساتھ اپنی ماما کے پیار کو بھی کھو چکے ہیں۔ زیبا، اب حمزہ کبھی واپس نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا، مان لو اس بات کو، جتنی جلدی تم یہ بات تسلیم کر لو گی تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ تم اپنے حمزہ کی طرح اپنے بچوں کو بھی کھو دو گی۔ سن رہی ہو تم؟ یوں خاموش رہنے اور ترک دنیا کر دینے سے تمہارا حمزہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ماہم خود پر قابو پاتے ہوئے سر لہجے میں زیبا کو سچائی سے آگاہ کر رہی تھی، جس سے وہ مسلسل بھاگ رہی تھی۔ زیبا گھٹنوں پہ سر رکھے رونے لگی، اور یہی ماہم چاہتی تھی کہ روئے چلائے کچھ بھی کرے، لیکن اپنے اندر کے طوفان کو خاموش نہ رہنے دے بلکہ باہر نکالے۔ زیبا میری جان، یہ سچ ہے، حمزہ اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، شاید اللہ پاک نے تمہارا اور اس کا ساتھ یہیں تک ہی لکھا تھا۔ تم اس کی مغفرت کی دعا کرو اور اپنے بچوں کو حمزہ کی آخری نشانی سمجھ کر ان سے پیار کرو۔ ماہم زیبا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے کہہ رہی تھی۔
نہیں کبھی نہیں، میرے حمزہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، انہوں نے مجھ سے واپس میرے پاس آنے کا وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتے۔ میں نہیں مانتی یہ سب اور نہ ہی کبھی اس بات کو تسلیم کروں گی۔ میرے حمزہ آئیں گے، انہیں معلوم ہے میں ان کے بنا نہیں رہ سکتی، وہ آئیں گے اپنی زیبا کے پاس۔ زیبا ماہم کے ہاتھوں کو پکڑے دھکیلتے ہوئے چلانے لگی۔ یوں چلانے سے کچھ نہیں ہوگا زیبا، یہ سب سچ ہے اور تمہیں اب حمزہ کے بنا رہنے کی عادت ڈالی ہوگی۔ آئی سمجھ تمہیں یوں خاموش رہنے سے مرے ہوئے لوگ واپس نہیں آتے اور نہ ہی تمہارا حمزہ واپس آئے گا، تمہیں اس کے بنا جینے کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ ماہم بھی زیبا کے مقابل چلائی۔ ماہم یہ سب تم کہہ رہی ہو جو سب جانتی ہے، تمہیں معلوم ہے میں نہیں رہ سکتی حمزہ کے بنا، یہ سب میرے بس میں نہیں ہے۔ تم سب کیوں نہیں سمجھتے میں حمزہ کے بنا مر جاؤں گی؟ پلیز میرے حمزہ کو لا دو، میں وعدہ کرتی ہوں میں پہلے جیسی زیبا بن جاؤں گی، کبھی نہیں رہوں گی، بس ایک بار میرے حمزہ کو لے آؤ۔ زیبا زاروں کے تار ہوتے ہوئے کہہ رہی تھی، زیبا میں کہاں سے لاؤں تمہارا حمزہ، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ مر چکا ہے۔ ماہم نے روتے ہوئے کہا، اگر وہ مر چکے ہیں تو میں کیوں زندہ ہوں؟ مجھے بھی مر جانا چاہیے، میں ان کے بنا نہیں رہ سکتی، کبھی نہیں۔ وہ نہیں تو میں بھی نہیں، مجھے لگتا ہے میرا دل بند ہو جائے گا ماہم، اگر چند لمحے مجھے اور حمزہ نظر نہ آئے۔ میرے لیے سانس لینا بھاری ہو رہا ہے ماہم، مجھے لگتا ہے حمزہ کو دیکھنے بنا ہی مر جاؤں گی۔ پلیز میرے حمزہ کو لے آؤ، پلیز یہ دیکھو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، لے آؤ حمزہ کو، ایک بار لے آؤ۔ زیبا اپنے ہاتھ ماہم کے سامنے جوڑتے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، زیبا پلیز خود کو سنبھالو، پلیز تمہیں اللہ کا واسطہ ہے خود پہ رحم کھاؤ۔ زیبا مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، ان کے بنا ان کی یادوں کے سہارے جینا سیکھنا چاہیے۔ تمہارے پاس تو پھر تم دونوں کی اولاد ہے زیبا، ان کے لیے جینا سیکھو۔ حمزہ اپنی اتنی ہی عمر لکھوا کے لایا تھا، اس لیے اللہ پاک نے اسے واپس اپنے پاس بلا لیا۔ ماہم زیبا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے کہہ رہی تھی۔ زیبا کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ ماہم نے اسے اٹھا کر بیڈ پہ بٹھایا اور زیبا کا سر اپنی گود میں رکھے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے خاموش کروانے لگی۔ زیبا روتے ہوئے نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ ماہم زیبا کا سر اٹھا کر تکیے پہ رکھا اور خود اٹھ کر صوفے پہ جا کر سو گئی۔ رات کے دوسرے پہر روم میں کچھ گرنے کی آواز سے ماہم چونک کر اٹھی اور روم کی لائٹس آن کی۔ اسے زیبا بیڈ پہ نہ دکھائی دی تو وہ یہ سمجھ کر واش روم کی طرف بھاگی کہیں زیبا وہاں گر نہ گئی ہو۔ جیسے ہی ماہم نے واش روم کا دروازہ کھولا تو ماہم بلند آواز میں زیبا کا نام پکارتی اندر بھاگی۔ ماہم کی آواز سن کر زیبا اور حمزہ کے بابا روم میں آئے، وہ بھی حیران ہو گئے۔ زیبا چاقو سے اپنی دونوں کلائیوں کو کاٹے واش روم میں خون میں لت پت گری پڑی تھی۔ انہوں نے جلدی سے زیبا کی کلائیوں پہ کپڑے باندھے اور اسے اٹھائے ہاسپٹل بھاگے۔ خون بہت بہہ چکا تھا، اس لیے زیبا کی جان کو خطرہ تھا، جسے ڈاکٹر نے دیکھتے ہی بتا دیا تھا اور زیبا کو لیے آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر باہر آئے تو انہوں نے بتایا کہ زیبا کی جان تو بچ گئی ہے، لیکن خون بہت بہہ جانے سے ابھی ان کو انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا، جب وہ مکمل ٹھیک ہو جائیں گی تبھی زیبا کو روم میں شفٹ کیا جائے گا۔ ماہم خود کو کوسنے لگی کہ اگر وہ رات کو وہ سب زیبا کو نہ کہتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا اور جس بھی وہم میں جی رہی تھی اسے جینے دیتی، لیکن وہ زندہ تو تھی۔ 11 بجے کے قریب زیبا کی حالت کچھ سنبھلی تو اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ زیبا کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ہاسپٹل میں پا کر بے بسی سے پھر آنکھیں مون لیں۔ زیبا، ماہم نے اسے ہوش میں آتے ہی پکارا، تم نے مجھے مر جانے کیوں نہیں دیا؟ آخر تم کیوں مجھے میرے حمزہ کے پاس جانے نہیں دے رہی، کیوں؟ زیبا نے آنکھیں بند کیے ہی ماہم سے کہا، خودکشی حرام ہے زیبا، اور میں تمہیں کبھی یہ گناہ نہیں کرنے دوں گی۔ حمزہ کو اللہ کی دی ہوئی مہلت پوری ہو چکی تھی، اس لیے اللہ پاک اسے اپنے پاس لے گئے۔ جب تک تمہاری مہلت ہے تمہیں جینا پڑے گا زیبا، ماہم کہتے ہوئے روم سے باہر چلی گئی۔ زیبا مزید 2 دن تک ہاسپٹل میں رہی اور اس کی کلائیوں سے ٹانکے کھولنے کے بعد بہرام صاحب اپنی بیٹی کو لے کر گھر آ گئے۔ گھر آتے ہی زیبا اپنے روم میں آ گئی اور حمزہ کی شرٹس نکال کر بیڈ پہ لے آئی اور ان پہ اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے چومنے لگی۔ چند لمحے حمزہ کی خوشبو اپنے اندر اتار لینے کے بعد وہ انہیں اپنے ساتھ لگائے فرش پہ بیٹھ گئی۔ حمزہ، آپ کو کیوں مجھ پہ ترس نہیں آتا؟ آخر ہر بار آپ مجھے خود سے جدا کر دیتے ہیں، ہر بار میں آپ کے پاس واپس لوٹ کے آئی ہوں اور اس بار آپ وہاں چلے گئے ہیں جہاں تک میری رسائی ممکن نہیں۔ مجھے معلوم ہے اب آپ خود ہی گئے تاکہ آپ دیکھ سکیں میں وہاں آ سکتی ہوں کہ نہیں، تو سن لیں آپ اس بار لوٹیں گے میرے پاس، میں نہیں، میں عمر بھر آپ کا انتظار کروں گی، کیونکہ میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں کہ آپ مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ جب تک آپ کے دل کی دھڑکن چلے گی تب تک آپ کی زیبا کی سانسیں چلیں گی اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہو، پر کہاں ہو یہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اب میں تھک گئی ہوں یہ سن کر کہ آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، لیکن اب نہیں، آپ آئیں گے میرے لیے، ضرور واپس آئیں گے۔ زیبا خود کو ہمت اور حوصلہ دیتے ہوئے کہہ رہی تھی جب 2 ننھے ہاتھوں نے زیبا کے بازوؤں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ زیبا نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو روحان اور جنت آنکھوں میں آنسو لیے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ دونوں اس کے سینے سے لگے تو زیبا نے بھی ان کے گرد اپنے بازو پھیلا لیے اور 10 منٹ تک تینوں خوب روئے۔ زیبا نے دونوں کو خود سے الگ کیا اور باری باری دونوں کے چہرے اور ہاتھوں کو چومنے لگی۔ پھر زیبا نے دونوں کے چہرے صاف کیے تو روحان اور جنت نے بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنی ماما کا چہرہ صاف کیا۔ حمزہ کے جانے کے بعد زیبا نے ان دونوں کو آج خود کے قریب آنے دیا اور یوں انہیں پیار کیا تھا۔ زیبا نے دونوں کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور ان دونوں کے سر پہ پیار کرنے لگی۔ ماما، اب آپ تو ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گی نا؟ جنت نے زیبا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، ماما کبھی اپنے پرنس اور پرنسس کو نہیں چھوڑ کے جائیں گی اور نہ ہی آپ دونوں کو خود سے دور جانے دیں گی۔
اب ماما آپ کو پہلے سے زیادہ پیار کریں گی اور آپ دونوں کو اپنے آنچل میں چھپا کر رکھیں گی۔ زیبا نے روحان اور جنت کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ مام ان کے پیچھے کھڑی سن کر مسکرا رہی تھی اور ان کے لیے ڈھیروں دعائیں مانگ رہی تھی۔ زیبا آج بھی حمزہ کو یاد کر کے ویسے ہی روتی جیسے وہ 3 ماہ پہلے روتی تھی، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ وہ بے آواز روتی، حمزہ کی شرٹ لیے اسے اپنے ساتھ لگائے رکھتی۔ روحان اور جنت بھی کچھ حد تک نارمل ہو چکے تھے، لیکن وہ بھی اپنے بابا کو یاد کر کے روتے تھے، پر یہ بات انہوں نے کبھی زیبا پہ ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ زیبا پہلے کی طرح روحان اور جنت کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتی اور رات میں انہیں اپنے پاس سلاتی تاکہ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہیں۔ 5 وقت کی نماز کے ساتھ زیبا تہجد بھی باقاعدگی سے پڑھتی اور ہر نماز میں حمزہ کی زندگی کی دعا مانگتی اور اپنی کی غلطیوں پہ بھی معافی مانگتی جو اس نے حمزہ کے جانے کے بعد کی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، سب پہلے کی طرح نہیں، لیکن وہ جیسا ہو رہا تھا اس سب میں کمی تھی تو صرف حمزہ کی تھی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی روحان اور جنت اسکول سے آنے کے بعد فریش ہوئے اور کھانا کھا کر سونے چلے گئے، کیونکہ زیبا نے انہیں اسٹارٹ سے ہی دوپہر میں سونے کی عادت ڈال رکھی تھی، اس لیے آج بھی وہ سو رہے تھے۔ جب زیبا ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور انہیں پیار کرنے لگی، اتنے میں زیبا کا موبائل وائبریٹ ہونے لگا۔ جب تک وہ کال اٹھاتی کال کٹ چکی تھی۔ زیبا نے موبائل دیکھا تو اسی نمبر سے 200 سے زیادہ بار کال آ چکی تھی جو وہ اٹھا نہیں پائی تھی کیونکہ وہ روحان اور جنت کے کاموں میں مصروف تھی۔ زیبا نے نمبر دیکھا تو وہ سیو نہ تھا، لیکن اتنی بار کال اس نمبر سے آئی تھی تو وہ گھبرا گئی اور نمبر بھی آؤٹ آف کنٹری کا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ پھر سے اس نمبر سے کال آنے لگی۔ زیبا نے بامشکل ہمت کر کے کال اٹینڈ کی، لیکن آگے سے بولی کچھ نہیں۔ چند لمحے دونوں اطراف خاموشی چھائی رہی۔ زیبا دوسری طرف سے زیبا کا نام پکارا گیا اور اس آواز کو سنتے ہی زیبا کو جھٹکا لگا۔ وہ لاکھوں میں اس آواز کو بخوبی پہچان سکتی تھی اور اس لیے زیبا کی آنکھوں سے آنسو خود بخود نمودار ہو گئے، جبکہ دوسری طرف پھر خاموشی چھا گئی۔ حمزہ، زیبا نے روتے ہوئے اس کا نام پکارا۔ زیبا کے رونے کی آواز دوسری طرف جا رہی تھی، لیکن وہ وہاں پہ اس کی آواز کو سنتے ہوئے بے آواز رو رہا۔ حمزہ کا نام سنتے ہی روحان جھٹ سے آنکھیں کھولی اور زیبا کو دیکھنے لگا جو موبائل کو کان پہ لگائے رو رہی تھی۔ بابا! روحان نے اپنے بابا کو بلند آواز میں پکارا تو اس کی آواز دوسری جانب حمزہ کو بھی سنائی دی، جبکہ زیبا نے روحان کا بازو تھام کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ روحان، بابا کی جان کیسے ہو اور میری پرنسس کیسی ہے؟ حمزہ نے روحان کی آواز سنتے ہی اسے بات کرنے لگا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زیبا ابھی اسے بات کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے۔ بابا ہم ٹھیک ہیں، آپ کہاں ہیں بابا؟ میں اور جنت آپ کو بہت مس کرتے ہیں، آپ آ جائیں ہمارے پاس اب، روحان حمزہ سے کہتا جا رہا تھا، لیکن وہ دوسری جانب موبائل سے ہی روحان کو بوسے دیے جا رہا تھا۔ آپ کے بابا بہت جلد آپ کے پاس آ جائیں گے، بس اب بابا کا اب رے بیٹا اور نہیں روئے گا، اوکے؟ حمزہ نے روحان سے کہا تو روحان خوش ہوتا زیبا کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے گال پہ بوسہ دیتے واپس اپنی جگہ پہ جا کر سو گیا، جبکہ زیبا ابھی تک خاموش تھی۔ کیا تم کچھ بولو گی نہیں؟ حمزہ نے زیبا سے کہا۔ آپ کہاں ہیں حمزہ؟ میں آپ کے پاس آ کر آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، بس ایک بار۔ زیبا نے بنا آنسو بہائے حمزہ سے کہا، میں کہاں ہوں، کیسا ہوں، یہ ابھی تمہیں نہیں بتا سکتا، بس یہ جان لو کہ میں کل تمہارے پاس واپس آ جاؤں گا۔ حمزہ نے زیبا کو اپنے آنے کی اطلاع دی تو زیبا کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی۔ ابھی میں تم سے بات نہیں کر سکتا، کل پاکستان پہنچتے ہی سب بتا دوں گا، میرا ویٹ کرنا، خدا حافظ۔ حمزہ نے اپنی بات کہتے ہی کال کٹ کر دی۔ حمزہ کے زندہ ہونے کا یقین زیبا کو پہلے ہی تھا، لیکن وہ کہاں ہے، کیسا ہے، اسے کیوں کوئی کانٹیکٹ نہیں کر رہا۔ اب جب حمزہ کی زیبا سے بات ہو چکی تھی، چاہے حمزہ نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اسے اپنے اس دنیا میں ہونے کا مکمل یقین دلا کر اسے کل اپنے آنے کی اطلاع دے کر سب بتانے کا کہا تھا۔ زیبا نے جانے کتنی ہی بار موبائل کو چوما اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ حمزہ سے ملنے اور اسے دیکھنے کے لیے وہ اب پانی سے باہر آئی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ زیبا نے ساری رات حمزہ کے آنے کا انتظار کیا اور صبح ہوتے ہی سب کو پہلے حمزہ کی سلامتی کی خبر سنائی، جس سے سب خوشی سے جھوم اٹھے، لیکن سب کے دلوں میں ایک ہی سوال تھا، اگر حمزہ زندہ تھا تو وہ اب تک کہاں تھا؟ اپنے اسی سوال کے ساتھ سب حمزہ کے آنے کا ویٹ کرنے لگے۔ 5:30 کے قریب حمزہ پاکستان میں اپنے گھر کے باہر تھا۔ حمزہ کے سر اور بازو پر پٹیوں نے اپنا گھر بنایا ہوا تھا اور ٹانگ پر فریکچر کی وجہ سے وہ لڑکھڑا کر چل رہا تھا۔ حمزہ کو دیکھتے ہی زیبا اس کی جانب بھاگی اور اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ حمزہ کا نام لیتے ہی زیبا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ کچھ نہیں ہوا، بس اب اور رونا نہیں زیبا، حمزہ نے خود پہ مکمل قابو پاتے ہوئے کہا، لیکن زیبا کہاں اس کی سننے والی تھی، جسے دیکھنے اور چھونے کے لیے وہ کب سے ترس رہی تھی۔ اچھا یوں ہی مجھے کھڑے رکھنے کا ارادہ ہے تمہارا، تو میں خاموشی سے کھڑا رہتا ہوں، حمزہ نے زیبا کے چہرے پہ اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ نہیں، زیبا نے حمزہ سے الگ ہوتے ہوئے کہا تو دونوں لاؤنج میں آ گئے۔ حمزہ سب سے ملنے لگا، جبکہ روحان اور جنت تو اسے دیکھتے ہی جا رہے تھے۔ حمزہ تم 4.5 ماہ سے کہاں تھے اور یہ سب کیا ہے، تمہیں اتنی چوٹیں کیسے لگیں؟ افسر صاحب نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا میں تو وہیں افریقہ میں تھا، جس دن میری فلائٹ تھی اس دن میری میٹنگ تھی، میٹنگ میں مجھے ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہوا، جب میں فری ہوا تو فلائٹ کو صرف 15 منٹ رہ گئے تھے۔ میں وہاں سے جلدی میں نکلا تو ڈرائیور نے فاسٹ ڈرائیو کر کے مجھے ایئرپورٹ پہنچانا چاہا، لیکن راستے میں ہمارا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے بعد مجھے نہیں معلوم بابا کہ مجھے کیسے ہاسپٹل لے جایا گیا اور کون لے کے گیا، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل کے روم میں تھا جہاں بہت سی مشینوں نے مجھے جکڑا ہوا تھا۔ چند لمحے گزرنے اور آگے پیچھے دیکھنے کے بعد
مجھے ایک نرس چیک کرنے لگی جس نے مجھے بتایا کہ میں آج 4 ماہ سے زیادہ یہاں کوما میں رہا ہوں۔ یہ سب سنتے ہی مجھے پہلے تو یقین نہیں آیا، لیکن جب اس نے مجھے ڈیٹ دکھائی تو میری حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں۔ سب سے پہلے میرے دل میں زیوا کا خیال آیا تو میں نے اسی نرس سے موبائل لے کر اسے کال کی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ سب پہ میرے بنا کیا بیتی ہوگی۔ اسی لیے میں جلد سے جلد پاکستان آنا چاہتا تھا، جس میں میری اس کمپنی کے ہیڈ نے ہیلپ کی، جن کے ساتھ میں میٹنگ کے لیے گیا۔ وہ بھی آپ سب کی طرح مجھے مرا ہوا سمجھ رہا تھا، لیکن جب میں نے اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کا بتایا تو اس نے میری یہاں تک پہنچنے میں ہیلپ کی۔ حمزہ اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کو بتاتے ہوئے جنت اور روحان کو اپنے ہاتھوں سے پیار کر رہا تھا۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے حمزہ، تم ٹھیک ہو، ہمارے لیے یہی بہت ہے، ابصار صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا۔ کچھ دیر سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، پھر حمزہ آرام کرنے کی غرض سے اٹھ کر روم میں آ گیا جہاں زیوا پہلے ہی موجود تھی اور اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ حمزہ نے روم لاک کیا اور آ کر بیڈ پہ بیٹھے زیوا کو کام کرتے دیکھنے لگا۔ زیوا ادھر آؤ میرے پاس، حمزہ نے زیوا کو پکارا تو وہ نہایت آرام سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی زیوا، میں نے کہا تھا تم سے میری غیر موجودگی میں اپنا خیال رکھنا، اور تم نے یہ خیال رکھا ہے اپنا۔ یہ دیکھ میں کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے لیے میری کہی گئی ہر بات اہمیت نہیں رکھتی۔ حمزہ نے زیوا کا جھکا چہرہ اپنے ہاتھ سے اٹھاتے ہوئے کہا، زیوا میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، بولو بھی۔ زیوا کی طرف سے جواب نہ پا کر حمزہ دوبارہ اسے مخاطب ہوا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں حمزہ، اور جو معلوم ہے وہ بس یہ کہ میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی، آپ کے بنا میرا دم گھٹتا ہے۔ زیوا حمزہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے روندی آواز میں کہہ رہی تھی، زیوا تمہیں مجھ پہ کیوں ترس نہیں آتا؟ میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا، کیوں تم خود کو یوں تکلیف دیتی ہو اور ساتھ میں مجھے بھی دیتی ہو؟ حمزہ نے زیوا کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے کہا اور اس کی کلائیوں پہ اپنی انگلیوں کو پھیرنے کے بعد ان پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ آپ ہی کی دی ہوئی تکلیف جو میں جھیل رہی تھی، اب خود ہی مجھے یوں دیکھ کر رو رہے ہیں آپ۔ میں نے کہا تھا آپ سے آپ نہ جائیں، میں نہیں رہ پاؤں گی آپ کے بنا، لیکن آپ نہیں مانے، آپ چلے گئے مجھے تنہا چھوڑ کر، تو پھر یہ سب ہونا ہی تھا۔ زیوا نے اپنے ہاتھوں کو حمزہ سے چھڑوایا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ میرے پاس نہیں بیٹھو گی؟ مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، حمزہ نے روم سے جاتی ہوئی زیوا سے کہا۔ روحان اور جنت میرا ویٹ کر رہے ہیں، انہیں سلانا ہے، زیوا کہتی ہوئی روم سے باہر چلی گئی۔ 1.5 گھنٹے کے بعد زیوا روم میں آئی تو حمزہ مکمل بیڈ پہ پھیلے ہوئے سو رہا تھا۔ زیوا نے 3 سے 4 بار حمزہ کو پکارا لیکن حمزہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ زیوا نے حمزہ کو اپنے ہاتھوں سے تھوڑا پرے دھکیلا تاکہ وہ اپنی سائیڈ پہ سو سکے۔ زیوا نے لیٹ کر ابھی اپنی آنکھیں بند ہی کی تھی تو حمزہ نے نیند کا بہانہ کرتے ہوئے زیوا کی کمر پہ اپنا بازو رکھ لیا۔ زیوا نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور پلٹ کر حمزہ کو دیکھا تو وہ اپنی آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ زیوا نے حمزہ کا بازو اٹھا کر اس کے پیٹ پہ واپس رکھ دیا اور پھر سیدھا لیٹ کر اپنی آنکھوں پہ اپنا بازو رکھ لیا۔ جیسے ہی زیوا نے اپنی آنکھیں بند کی، حمزہ نے پھر اس پر اپنا بازو رکھ لیا۔ زیوا نے پھر ہٹایا لیکن حمزہ نے واپس اس پر اپنا بازو رکھ لیا۔ اس بار زیوا نے حمزہ کا بازو نہیں اٹھایا تو حمزہ نے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کی اور اپنے قریب کر لیا، جس سے زیوا کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ سوری زیوا، آئندہ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، یہاں تک کہ آفس بھی، وہاں بھی تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ حمزہ نے زیوا کے کان کے پاس سرگوشی کی تو زیوا کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ وعدہ؟ زیوا نے اپنا رخ حمزہ کی جانب کرتے ہی کہا۔ جی جی میری جان، وعدہ۔ حمزہ نے زیوا کی کمر کے گرد بازو پھیلائے۔ حمزہ کا اتنا ہی کہنا تھا۔ زیوا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی اور حمزہ کو دیکھنے لگی۔ اب تم یوں بلش کرو گی تو میں واقعی ہی مر جاؤں گا۔ حمزہ نے زیوا کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ حمزہ، زیوا نے تڑپ کے حمزہ کو پکارا۔ سوری زبان سے نکل گیا۔ حمزہ نے جلدی سے اپنے کان پکڑتے ہوئے کہا، آئندہ آپ ایسا مت کہیے گا۔ زیوا نے حمزہ کے سینے سے لگتے ہوئے کہا، نہیں کہتا۔ خوش؟ حمزہ نے بات کو ختم کرنے والے انداز میں کہا تو زیوا نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ حمزہ، آپ کی قربت میں جو سکون مجھے ملتا ہے میں اس کے لیے ترس گئی تھی، اور اب میں آپ کو کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ زیوا نے آہستگی سے حمزہ سے کہا تو حمزہ نے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ ایک دوسرے کے احساس کو اپنے اندر اتارتے ہوئے وہ دونوں ہی نیند کی وادیوں میں چلے گئے۔ حمزہ، جنت کہاں ہے؟ وہ تو آپ کے پاس تھی، روم میں۔ زیوا نے صوفے پہ براجمان حمزہ کو دیکھتے ہوئے کہا جو روحان کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ میں لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کر رہا تھا تو میری پرنسس میری گود میں ہی لیٹی ہوئی سو گئی تو میں اسے بیڈ پہ لٹا دیا۔ حمزہ روحان کے چہرے پہ پیار کرتے ہوئے زیوا کو بنا دیکھے ہی کہہ رہا تھا، حمزہ آپ میری بیٹی کو اکیلے ہی روم میں چھوڑ آئے ہیں، یہ بھی جانتے ہوئے کہ وہ خود کو تنہا دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ زیوا نے حمزہ کو دیکھتے ہوئے کہا اور اٹھ کر روم میں چلی گئی۔ روم میں جاتے ہی جنت کو دیکھ کر زیوا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ جنت حمزہ کے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی کسی سانگ پہ جو شاید اسے غلطی سے پلے ہوا تھا اس پہ اچھل اچھل کر ڈانس کر رہی تھی۔ زیوا نے جنت کو دیکھتے ہی باہر آ کر حمزہ کا ہاتھ تھاما اور اس کے ساتھ ساتھ روحان کو بھی اپنے ساتھ لیے روم میں آ گئی۔ جنت کو یوں ڈانس کرتے دیکھ حمزہ مسکرانے لگا اور جا کر جنت کو اپنے گود میں اٹھا کر اسے چومنے لگا۔ او واو، بابا کی پرنسس ڈانس کرتی ہوئی کتنی پیاری لگ رہی ہے، حمزہ نے جنت کو چومتے ہوئے کہا تو جنت حمزہ کی گود میں اچھلنے لگی اور حمزہ بھی ڈانس کرنے میں اس کا ساتھ دینے لگا۔ روحان بھی بیڈ پہ جا کر ان دونوں کو ڈانس میں ساتھ دینے لگا، جبکہ زیوا ان تینوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی اور ساتھ میں ان تینوں کی موبائل پہ ویڈیو بنانے لگی۔ ماما آپ بھی آ جائیں، روحان نے زیوا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو وہ بھی ان تینوں کے ساتھ ڈانس کرنے لگی۔ میں تھک گئی ہوں، اب بس کرو آپ سب بھی۔
जीवा ने बेड पे गिर जाने वाले अंदाज में बैठते हुए कहा तो हमजा भी रूहान और जन्नत को अपने साथ लिए लेट गया और इन दोनों के साथ खेलने लगा। जीवा इन तीनों को यूं खेलते हुए देखकर पुरसुकून थी क्योंकि जीवा और इन दोनों के बच्चों की खुशियां हमजा से ही जुड़ी थी और जब से वो वापस आया था उनकी खुशियां वापस लौट आई थी और अब जीवा का घर मुकम्मल हो चुका था। हमजा आप तैयार हो जाए ताकि मैं रूहान और जन्नत को तैयार कर सकूँ और फिर आप इन दोनों को संभाल लीजिएगा, फिर मैं भी आराम से तैयार हो सकूँ। जीवा हमजा के कपड़े वार्डरोब से निकालते हुए कह रही थी तो हमजा उठ खड़ा हुआ वॉशरूम में चला गया। जब तक हमजा फ्रेश होकर आया जीवा ने रूहान को तैयार कर लिया था और अब जन्नत के बालों पे पिन्स लगा रही थी। जीवा ने जन्नत को अपने ड्रेस जैसा लाइट ब्लू फ्रॉक पहनाया था और रूहान को हमजा जैसा ब्लैक ड्रेस पहनाया था। माशाल्लाह मेरी प्रिंसेस तो आज परी लग रही है। हमजा जन्नत की गाल को चूमते हुए कहने लगा। जीवा रूहान और जन्नत को हमजा के हवाले करती हुई खुद भी तैयार होने चली गई क्योंकि आज हमजा इन तीनों को अपने साथ घुमाने और डिनर करवाने लेकर जा रहा था। जीवा फ्रेश होकर रूम में आई तो वो तीनों रूम से गायब थे। जीवा ने इस पल को गनीमत जाना और जल्दी से तैयार होने लगी। जीवा भी अपने बाल बना रही थी जब हमजा रूम में आया और उस पर नज़र पड़ते ही वहीं थम गया। जीवा हमजा को देखने के बाद वापस अपने बाल कल करने में मसरूफ़ हो गई। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? जीवा ने हमजा की नज़र मुसलसल खुद पे पाते हुए पूछा। जीवा की आवाज़ से हमजा होश में आया और चलकर उसके पास आ गया। जीवा ने अपने बाल बनाकर हमजा की तरफ अपना रुख कर लिया। अब बताएं हमजा मैं कैसी लग रही हूँ? जीवा खुश होते हुए पूछने लगी। बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन तुम्हारी लिपस्टिक ज़्यादा प्यारी है, मुझे तो उसका टेस्ट भी बहुत पसंद है। हमजा ने जीवा की थोड़ी पर अपनी शहादत की उंगली को दोहराते हुए कहा। वो कैसे? आपने कभी इस लिपस्टिक को टेस्ट किया है? जीवा ने अपनी आईब्रोज काटकर हमजा से पूछा। पहले तो कभी नहीं किया टेस्ट, लेकिन अब करके बताता हूँ, हमजा ने जीवा के चेहरे पर झुकते हुए कहा। इससे पहले हमजा जीवा के होंठ छूता रूहान और जन्नत दरवाज़ा खोलते हुए रूम में दाखिल हुए तो जीवा झट से हमजा से अलग हुई तो हमजा उसकी इस हरकत पे मुस्कुरा दिया। फिर रूहान और जन्नत को उठाए और जीवा को अपने साथ लिए हमजा घुमाने के लिए निकल पड़े। घूमने और डिनर करने के बाद वो घर वापस आए तो रूहान और जन्नत को आते ही सुला दिया क्योंकि वो दोनों खेल खेल कर थक चुके थे। उन्हें सुलाने के बाद जीवा वापस अपने रूम में आ गई। जीवा इधर आओ। बेड पे बड़ा जमान हमजा ने जीवा को रूम में आते ही अपने पास आने का इशारा किया। जीवा आकर हमजा के पास बैठी तो हमजा ने उसे अपने करीब खींचकर साह लगा लिया और उसके माथे पे अपने होंठ रख दिए, जिससे जीवा ने खुद को हमजा के सपोर्ट कर दिया। 2 साल बाद हमजा इतनी देर लगा दी है आपने आने में। बाबा रूहान और जन्नत कहाँ पे हैं? वो भी तो साथ गए थे ना आपके? जीवा ने हमजा को अकेले रूम में आते देखकर कहा। वो सब राम बाबा के घर चले गए हैं। हमजा ने 6 माह के सोए हुए अजान को जीवा की गोद से लेते हुए कहा और उसकी गाल को चूमने लगा। लाएं अजान को मुझे दें, अब आप इसे उठा ना दीजिएगा और जाकर चेंज कर लें आप। जीवा ने अजान को हमजा की गोद से लेते हुए नाराज़गी भरे लहजे में कहा। हाँ हाँ मेरी प्यारी वाइफ नाराज़ हैं मुझसे, लेकिन किस बात पे ये तो बता दो। हमजा ने अजान को बेड पे लटाते हुए जीवा से कहा। आप बात ना करें मुझसे, जीवा ने झट से जवाब दिया। हमजा अपने कंधे चकाए कपड़े उठाकर वॉशरूम में घुस गया। हमजा दबे पाँव वॉशरूम से बाहर आया और रूम में झांकने लगा। जीवा आंखें मूंदे लेटी हुई थी। हमजा दबे पाँव रूम से बाहर निकल गया और किचन से केक उठाए रूम में वापस आया और उसे टेबल पर रखे जीवा के पास आ गया। हैप्पी बर्थडे माई लवली वाइफ। हमजा ने जीवा के चेहरे पर झुककर जीवा को बर्थडे विश की और साथ ही जीवा के माथे पर अपने होंठ रखकर अपनी मोहब्बत की मोहर को भी सब किया। आपको याद था? जीवा ने हमजा को देखते हुए कहा। तुमसे जुड़ी कोई भी चीज़ मैं नहीं भूल सकता कभी भी, क्योंकि मेरा दिल तुमसे जुड़ा है और तुम्हारा मुझसे। तो फिर ये जो मेरा दिल है ना, तुम्हारे दिल की हर बात जान लेता है। हमजा ने कहते हुए फिर जीवा की थोड़ी पे अपने होंठ रख दिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ हमजा। जीवा ने आहिस्तगी से हमजा के कान में सरगोशी की। मैं खुद से ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा चलो केक तुम्हारा वेट कर रहा है। हमजा ने जीवा को गोद में उठाते हुए कहा और उसे उठाए सोफे पे ले आया। जल्दी से विश मांगो जीवा, मुझे केक खाना है। हमजा ने केक को देखते हुए कहा। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। अब बस उम्र भर आपके साथ यूं ही प्यार और खुशियों से भरी में अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। जीवा ने हमजा के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए कहा और केक काट कर पहले हमजा को खिलाया। फिर हमजा ने जीवा को खिलाकर साथ ही उसे अपने साथ लगा लिया। आप बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं हमजा। जीवा ने हमजा को खुद से अलग करते हुए चेहरा बिगाड़ कर कहा। वो कैसे मेरी जान? हमजा ने जीवा की छोटी सी नाक दबाते हुए पूछा। हाथ भी मत लगाएं आप मुझे। आज सारा दिन आपने मुझे इग्नोर किया, जैसे आपको कुछ याद नहीं, और आपकी वजह से मैं आज रोई भी हूँ। मुझे लगा आपको मेरा बर्थडे भी याद नहीं, जीवा ने रोहानसी होते हुए कहा। तो हमजा जल्दी से सीरियस होकर बैठ गया क्योंकि अब वो मुस्कुराता तो जीवा शायद दोबारा नॉन स्टॉप रोना शुरू कर देती। जीवा, मैंने तुम्हारा विर्द कर करके तुम्हें खुद के अंदर इस कदर उतार लिया है, मुझे लगता है जैसे मुझ में भी तुम ही बसती हो। मेरी आंखें हर पल तुम्हें अपने सामने देखना चाहती हैं और मेरी ज़ुबान हर लम्हा तुम्हारा ही विर्द करती है। यहाँ तक कि मेरा दिल हर लम्हा सिर्फ तुम्हें याद करता और चाहता है, जो मुझे किसी विर्द की तरह याद है। मैं कैसे इस दिन को भी भूल सकता हूँ जीवा। हमजा ने जीवा के चेहरे के हर हिस्से को अपनी उंगलियों के पूरों से छूते हुए कहा। हमजा की बात सुनते ही जीवा ब्लश करने लगी और अपने ही चेहरे को हमजा के कुशादा सीने में छुपा लिया। आई लव यू हमजा। जीवा ने अपना हाथ हमजा के सीने पे फेरते हुए कहा। आई लव यू टू मेरी जान। हमजा ने कहते हुए जीवा के सर पे बोसा दिया। अभी कुछ ही लम्हे गुजरे थे इन दोनों को यूं एक दूसरे से लिपटे हुए जब अजान ने रोना शुरू कर दिया। जीवा हमजा से झट से अलग हुई
اور اذان کی طرف بڑھی اور بیڈ پہ بیٹھ کر اسے اپنی گود میں لے کر اسے خاموش کروانے لگی۔ زیبا، میں نے دیکھا ہے جب جب تم میرے ساتھ ہوتی ہو یا میں اذان کے سامنے تمہیں ہاتھ بھی لگاؤں تو یہ خود بخود ہی رونے لگ جاتا ہے۔ حمزہ نے روتے ہوئے اذان کو دیکھتے ہوئے کہا، میرا بیٹا مجھ سے پیار جو بہت کرتا ہے، اس لیے وہ کسی اور کو میرے پاس نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی مجھے شیئر کر سکتا ہے۔ زیبا نے اذان کو پیار سے سلاتے ہوئے حمزہ سے کہا تو اذان کو تو جیسے زیبا کی بات سمجھ آ رہی تھی وہ سنتے ہی خوشی سے اچھلنے لگا، جبکہ حمزہ کا تو چہرہ ہی پھول گیا۔ میں کسی نہیں ہوں، اس چھوٹے نواب کا بابا ہوں اور اس کی ماما کا ایک عدد معصوم سا شوہر ہوں، حمزہ نے چہرہ بگاڑتے ہوئے کہا۔ حمزہ، ہر لڑکی کا شوہر ایک عدد ہی ہوتا ہے، دو عدد کوئی بھی نہیں رکھتا، اور ہاں آپ معصوم ہیں یہ کس نے کہا؟ زیبا نے اذان کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھ دباتے ہوئے کہا تو اذان مسکرا دیا، جبکہ حمزہ کو تو لگ گئی۔ ہاں جی، اب بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں، لوگ صحیح کہتے ہیں، پیار کرنے والوں کی تو کوئی قدر نہیں کرتا، حمزہ نے زیبا کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اذان کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر حمزہ خاموش رہا اور اٹھ کر صوفے پر جا بیٹھا، کیونکہ اذان سو چکا تھا اور زیبا اسے بستر پہ آرام سے لٹا رہی تھی، کہیں اس کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ اذان کو لٹانے کے بعد زیبا مسکراتی ہوئی حمزہ کے پاس آ گئی۔ وہ میرے معصوم سے شوہر ناراض ہو گئے؟ زیبا نے حمزہ کی تھوڑی پر اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ ہاں جی، حمزہ نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیا۔ ادھر تو دیکھیں میری طرف، کیونکہ میں یہاں بیٹھی ہوں وہاں نہیں، زیبا نے حمزہ کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ سوری حمزہ، زیبا نے اپنے کان پکڑتے ہوئے کہا۔ حمزہ نے اپنا ہاتھ بڑھا کر زیبا کے ہاتھ کانوں سے ہٹائے اور انہیں اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ ایسے نہیں، حمزہ نے زیبا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیسے؟ زیبا نے جھٹ سے پوچھا تو حمزہ نے پہلے زیبا کے ہونٹ پہ اپنی شہادت کی انگلی رکھی، پھر اپنے ہونٹ پہ رکھتے ہوئے زیبا کو سمجھایا۔ ہاں یہ تو میں نہیں دوں گی، زیبا نے شرارت سے کہا۔ تو پھر میں بھی ناراض ہوں۔ حمزہ نے اپنا چہرہ پھر دوسری جانب کر لیا۔ اچھا آپ پہلے اپنی آنکھیں بند کریں پھر، زیبا نے حمزہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں پہ اپنا ہاتھ رکھا، پھر اپنے ہونٹ حمزہ کے ہونٹ پہ رکھ دیے۔ چند لمحے یوں ہی گزرے تو زیبا نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ حمزہ کے سینے میں چھپا لیا، جبکہ حمزہ کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی۔ وقت تو پر لگائے اڑتا ہی جا رہا تھا۔ روحان اور جنت کے ساتھ ساتھ اذان نے بھی اسکول جانا سٹارٹ کر دیا تھا۔ زیبا اور حمزہ کی زندگی خوشحال گزر رہی تھی، دونوں ہی اپنے بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ ہر روز کی طرح زیبا آج بھی حمزہ اور بچوں کا ویٹ کر رہی تھی، کیونکہ اذان کو اسکول جانا بالکل پسند نہیں تھا۔ زیبا کو روحان اور جنت سے زیادہ اذان کی فکر رہتی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اذان سلام کرتے ہوئے زیبا سے جا لگا تو زیبا نے بڑے ہی پیار سے اس کے ماتھے کو چوما اور ساتھ ساتھ روحان اور جنت کو بھی پیار کیا۔ شاباش، جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں تب تک کھانا لگواتی ہوں ٹیبل پہ۔ اس سے پہلے اذان کچھ کہنے کی کوشش کرتا، زیبا نے اسے بولنے کی مہلت نہیں دی اور اپنی بات کہہ کر حمزہ کی طرف بڑھ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد حمزہ واپس آفس چلا گیا اور افسر صاحب اپنے روم میں چلے گئے، جبکہ زیبا نے بچوں کو سلا دیا تاکہ وہ ریسٹ کر لے اور خود روم میں آ کر حمزہ کے کپڑے سنبھالنے لگی۔ شام میں حمزہ آفس سے آ کر حسب معمول فریش ہونے کے بعد بچوں کے روم میں آ گیا اور انہیں ہوم ورک کروانے لگا۔ چونکہ اذان سب سے چھوٹا تھا اس لیے حمزہ اسے اپنی گود میں بٹھا کر پیار کرتے ہوئے ہوم ورک کرواتا۔ اسکول کا کام کرنے کے بعد حمزہ تینوں بچوں کو اپنے ساتھ لیے گھمانے کے لیے چلا گیا اور 2 گھنٹے بعد آئس کریم اور بہت سی چیزیں ہاتھوں میں تھامے وہ سب گھر لوٹے تو زیبا انہیں خوش دیکھ کر مسکرانے لگی۔ زیبا اور حمزہ کی زندگی تو اب ان تینوں کے گرد ہی گھومتی تھی، ان دونوں کی خوشی بس اپنے بچوں سے ہی تھی۔ رات میں بچوں کو سلانے کے بعد زیبا روم میں آئی تو حمزہ موبائل پہ مصروف تھا۔ حمزہ آپ سوئے نہیں؟ زیبا نے حمزہ کو موبائل میں مصروف پا کر کہا۔ میں تو تمہارا ویٹ کر رہا تھا، حمزہ نے اپنا موبائل بند کر کے سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہا۔ زیبا بھی بیڈ پہ آ کر حمزہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیا ہوا، پریشان کیوں ہو تم؟ حمزہ نے زیبا کو پریشان حالت میں پا کر اس سے پوچھا۔ حمزہ، آپ نے دیکھا نہیں جب سے اذان اسکول جانے لگا ہے اداس سا رہتا ہے؟ پہلے تو میرا بیٹا ایسا نہیں تھا، خوش رہتا تھا، شرارتیں کرتا تھا، لیکن اب تو وہ خاموش سا رہتا ہے۔ یہ بھی ہو کہ وہ پڑھائی سے بھاگتا ہو، لیکن ایسا بھی نہیں ہے، پڑھ تو وہ لیتا ہے، زیبا نے حمزہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے زیبا، دراصل اذان اب شروع سے ہی تمہارے ساتھ رہتا رہا ہے، اس لیے اسے تمہارے ساتھ رہنے کی عادت ہو چکی ہے، اس لیے اب اسے اسکول جانا اچھا نہیں لگتا، لیکن کچھ نہیں ہوتا، وہ جلد ہی نارمل ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو، اذان ٹھیک ہو جائے گا، حمزہ نے زیبا کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو زیبا نے بھی اس بات میں اثر ہلا دیا اور حمزہ کے سینے پہ اپنا سر رکھ دیا۔ زیبا میری جان، حمزہ نے پیار سے زیبا کو پکارا۔ جی حمزہ، زیبا نے حمزہ کے ساتھ لگے ہی جواب دیا۔ مسکراتی رہا کرو کیونکہ مجھے میری زیبا مسکراتے ہوئے ہی پسند ہے، حمزہ نے زیبا سے کہتے ہوئے اس کے سر کو چوما۔ حمزہ، آپ کی قربت میں آ کر میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ ہی جاتی ہے، اور یہ اس دن سے ہی ہے جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا۔ خود کو آپ کے قریب پا کر مجھے ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا تھا، اور اسی احساس نے مجھے آپ سے اس پیار کے رشتے میں باندھ دیا۔ آپ سے پیار نے مجھے خود کو مکمل بدلنے پہ مجبور کر دیا۔ دیکھیے، میں نے آپ کا پیار پا لیا اور اب صرف آپ میرے ہیں اور آپ کے پیار پہ اور آپ پہ ایک صرف میرا حق ہے، زیبا نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ زیبا، میری زندگی صرف تمہارے ہی نام ہے، کیونکہ تم نے مجھے اس احساس کمتری، تنہائی اور نفرت بھری دنیا سے نکالا ہے جس میں جی رہا تھا۔ تم نے مجھے اپنے پیار سے مکمل بدل دیا۔ جہاں میں اپنی رنگت کو کوستا تھا، تم نے مجھے اسے روکا اور مجھے بے انتہا چاہ کر ثابت بھی کر دیا کہ انسان کی رنگت جیسی بھی ہو وہ بھی چاہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کے لیے کسی ایسے انسان کو منتخب کیا ہوتا ہے
جو صرف اسے بے انتہا چاہنے کے لیے اس دنیا میں آتا ہے۔ جس طرح تم میری زندگی میں آئی ہو زیبا، تم نے اور تمہارے پیار نے جو مجھے دیا ہے شاید میں اس کے قابل بھی نہیں تھا۔ اب تم میری ہو اور میں تمہارا ہوں۔ اللہ پاک نے ہم دونوں کی اس پیار بھری زندگی اتنی پیاری اولاد سے سجا دیا۔ اب مجھے لگتا ہے میں دنیا میں سب سے خوش نصیب ہوں جسے اس قدر خوبصورت اور بے انتہا پیار کرنے والا ہم سفر ملا ہے۔ زیبا حمزہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو زیبا بھی اس اظہار کو سن کر خوش ہو گئی۔ حمزہ صرف زیبا سے ہے، بس زیبا سے، اور عمر بھر زیبا سے ہی رہے گا۔ میرا ہر گزرتا لمحہ میری چاہ میں اور بھی بڑھا دے گا، اور وہ چاہ صرف زیبا کی ہوگی۔ میں تاعمر زیبا تمہیں یوں ہی چاہوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ حمزہ نے زیبا کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، میری تو محبت آپ پہ ختم ہے حمزہ۔ میں اللہ پاک کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے آپ جیسا ہم سفر دیا جو مجھے خود سے زیادہ چاہتا ہے اور تاعمر مجھے یوں ہی چاہے گا۔ زیبا نے کہتے ہوئے حمزہ کے ماتھے کو چوما، پھر حمزہ کے سینے سے سر ٹکا لیا، اور اب وہ اپنی آنے والی زندگی میں یوں ہی بے پناہ چاہنے اور ساتھ نبھانے کا وعدہ کرتے ہوئے پرسکون تھے۔